Salam, my Human Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Human Rights. Today we are here with the novel Cinderella मेरा इंतज़ार करना by Yasmin Nishat. It is a complete novel. So let's get started. सारा घर बकाए नूर बना हुआ था। आज आइमा की मेहंदी थी। हर तरफ रंग बिरंगे लहराते आंचल, हंसी शौकियाँ। बाहर लॉन में बजते म्यूजिक का शोर, हर बंदे की अजीब सी मसरूफियत। कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी। किसी का टीका गायब तो किसी के झूमर का मोती गुम। किसी के मैचिंग शूज नहीं आए और किसी का सूट हम रंगा दुपट्टा डाई होकर ना आया। कोई बाइक पर सवार बाजार भाग रही थी और कोई ऑटो पर। सवाए रजी के कोई भी लड़का काम का नहीं था। ये एमन का ख्याल था, क्योंकि रजी ही वो वाहिद लड़का था जो हमा वक्त दस्तयाब हो जाता था हर काम के लिए। सबूही तो इसे गुलाम और आपका खादिम कहकर पुकारती। अभी अभी वो मेहंदी का सारा सामान लेकर पहुंचा था कि रबिया को याद आया। मेहंदी के फंक्शन में मुंह मीठा करवाने वाली चॉकलेट्स तो मंगवाई ही नहीं, सो इसे वापस दौड़ाया गया। और अभी वो शायद मोड़ पर ही पहुंचा था कि कॉल आ गई कि वापसी पर आते हुए वो बी जान का दुपट्टा मार्केट से लेता है जो कि पीको करवाने के लिए दिया था, और वो लाना भूल गया। अजीब अफरा तफरी थी जो पूरे घर में फैली थी। फंक्शन कंबाइन था, इसीलिए सबको वक्त की पाबंदी मखलूकते खातिर रखने की ताकीद की। अचानक ही बाहर ट्रैक चेंज हुआ और जैसे सारे एक लम्हे को थम गए। वो आ गया। सब ने बेख्तियार सोचा, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। सिंड्रेला, मैं रास्ते में हूँ, मेरा इंतज़ार करना। किसी और की दुल्हन ना बन जाना। सज्जाद अली की आवाज़ ऊंची से ऊंची होती चली गई। तभी ताया अब्बा की धाड़ इस शोर पर हावी हुई और इसके थरकते कदम रुक गए। हद होती है शावेज, हर जगह अपना जुनून दिखाना ज़रूरी है क्या? इसने लाल होती आंखों से बोल दोहराए। मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। सिंड्रेला, ओ सिंड्रेला। बस उन्होंने प्ले ऑफ किया और इसको बाजू से पकड़ा और अंदर की तरफ घसीटने लगे। छोड़ दें तायाबू, अभी ठीक हो जाऊंगा। इसने अपना आप छुड़वाना चाहा, लेकिन उन्होंने भी जब तक इसे कमरे में ले जाकर बाहर से कुंडी ना लगा दी, सुकून में ना आए। 2 मिनट बाद ट्रैक चेंज हुआ तो रुकी हुई चीज़ों में फिर से इरताश पैदा हुआ और सब कुछ नॉर्मल होने लगा। लेकिन बंद कमरे के उस पार कुछ था जो नॉर्मल नहीं था। वो अब बीसी पोजीशन पर बेड से टांगे लटकाए सर ढूंढ रहा था। सिंड्रेला, मैं रास्ते में हूँ, मेरा इंतज़ार करना। किसी और की दुल्हन। स्टेज रंग बिरंगी रोशनियों से सजा था। हॉल हाजरीन से खचाखच भरा था। आज स्कूल का एनुअल स्पोर्ट डे था। इस दिन के लिए कई हफ्तों से तैयारियां जारी थीं। सुहेल साहब, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर थे, बजाते खुद इस फंक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, और क्यों न लेते। ये इनके स्कूल का पहला एनुअल फंक्शन था जिसमें अरेंजमेंट्स के अलावा बच्चों को साल भर की कारकर्दगी पर दिए जाने वाले इनामात का इंतजाम भी करना था। बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम तैयार किए, जिनमें ट्रिब्यूट्स, मज़ाहिया खाके, हीर रांझा, सिंड्रेला और कौमी नगमा शामिल थे। हर एक ने भरपूर मेहनत की। प्रोग्राम की मुनासबत से सेट लगाए गए थे। टीचर्स ने तो मेहनत की ही थी, बच्चों ने भी अपने जौहर भरपूर दिखाए। हीर रांझा 8वीं क्लास के बच्चे कर रहे थे, जबकि सिंड्रेला 4th क्लास के बच्चे। दोनों ड्रामों पर टीचर्स ने खुद मेहनत की। सिंड्रेला का किरदार वजीहा कर रही थी। वजीहा बहुत मासूम और प्यारी बच्ची थी। प्रिंस का किरदार शावेज बाबर कर रहा था। वो भी बहुत प्यारा बच्चा था। दोनों ने ज़बरदस्त एक्टिंग की। हॉल तालियों से गूंज उठा। नन्हे बच्चों ने भरपूर परफॉर्मेंस दी थी। इसने खिड़की से पर्दे हटाए। बाहर मेहंदी की रस्म जारी थी। आइमा के ससुराल वाले मेहंदी लेकर आए थे। कंबाइंड फंक्शन था। रस्म के बाद डांस परफॉर्मेंस थी, जो कि पिछले 1 माह की मेहनत से तैयार की गई। स्टेज के सामने डांस के लिए बाकायदा फ्लोर लगाया गया। डीजे की कारकर्दगी लाजवाब थी। दायरों की सूरत, गिरती रोशनियां माहौल को पुरफजू बना रही थीं। 50,000 का तो खाली ये फ्लोर लगवाया है, नुमान साहब ने। चाची किसी मेहमान के सामने इतरा रही थी। और ये लाइट्स और डेकोरेशन, बस बहन, आजकल सादगी से भी शादी करो तो खाली फंक्शंस अरेंजमेंट का खर्चा ही लाखों में आता है, खाना और सलामियाँ अलग। मेहमान खातून ने इनके इतराहट के जवाब में नाक चढ़ाई, गोया जताया था कि ये तमाम इंतजामात सादगी में शुमार होते हैं। रस्म मुकम्मल होते ही तमाम लाइटें बुझा दी गईं। सिर्फ फ्लोर पर दायरों की सूरत में रोशनियां गर्दिश कर रही थीं। माई नेम इज़ शीला, ऊंची आवाज़ हुई और फ्लोर पर पैर थिरकने लगे। खिड़की ज्यादा दूर न थी। आवाज़ और तस्वीर वो दोनों बखूबी देख सकता था। ओ माई गॉड, ऐसे ऐसे स्टेप्स थे कि क्या हीरोइन ने किए होंगे। इसने बेजारी से खिड़की बंद की। म्यूजिक के साथ अब तालियों की आवाज़ भी आने लगी। इसने पर्दे बराबर किए और अपना लैपटॉप खोल लिया और तस्वीरें देखने लगा। सिंड्रेला, मेरा इंतज़ार करना, वो ज़ेरे लब गुनगुनाने लगा। एक एक करके वो तस्वीरें देखता रहा और ये आखिरी तस्वीर थी जिसमें वो और सिंड्रेला साथ साथ खड़े थे। पीछे इनकी क्लास टीचर लुबना और साथ आर्ट टीचर मिस मारिया थी।
یہ ان دونوں کو بیسٹ پرفارمنس پر ٹرافی ملی تھی۔ وجیہہ تو آل راؤنڈر تھی، کلاس میں اول آنے کا انعام، بیسٹ اسٹوڈنٹ، بیسٹ ڈسپلن، ریس میں اول اور اداکاری میں بھی اول۔ شاویز کی نظریں اس کی ٹرافیوں پر تھیں۔ وہ اسے کبھی اپنے سے آگے نہیں نکلنے دیتی اور کبھی کبھی وہ اس پر بہت غصہ بھی کرتا۔ کتنی معصوم ہوتی ہے نا یہ عمر بھی۔ اس نے لیپ ٹاپ پر نظر آتی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ کاش تمہیں معلوم ہو وجیہہ، یہ پرنس تمہیں ڈھونڈ رہا ہے پاگلوں کی طرح۔ بچپن کی یہ یاد میرے دل و دماغ پر نقش ہو گئی ہے۔ میں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا کہ تمہاری چاہت میرے ساتھ ساتھ پروان چڑھی ہے اور اب یہ ایک تنا وار درخت بن چکی ہے جس کی جڑیں میرے اندر تک پھیل گئی ہیں۔ کاش تم کسی دن اچانک میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں پہچان لوں گا۔ آنکھیں بند کر کے وہ تصور میں بڑی ہوتی وجیہہ کو دیکھ رہا تھا۔ اماں کو جتنا پیار اپنے اکلوتے بیٹے سے تھا اتنی ہی شکایت بھی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جس عشق میں مبتلا نظر آتا اس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آتا۔ اس کی دیوانگی سے تنگ آ کر وہ اس لڑکی کے گھر بھی ہو آئی، لیکن وہاں کوئی اور لوگ رہتے تھے اور ان لوگوں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کدھر چلے گئے۔ 5th اسٹینڈرڈ میں بوائز اور گرلز کیمپس الگ الگ کر دیے گئے، اس لیے شاویز کو وجیہہ سے دوستی ترک کرنا پڑی۔ پوری کلاس میں اس کی دوستی تھی بھی صرف وجیہہ سے۔ وجیہہ کا خیال اس کے دل میں پختہ کرنے میں ایک ہاتھ آئمہ باجی کا بھی تھا۔ وہ بچپن سے اس کو وجیہہ کا نام لے کر چھیڑتی۔ بھائی ہم تو اپنے پرنس کی شادی سنڈریلا سے ہی کریں گے، دیکھو وہ کتنی اچھی لگتی ہے شاویز کے ساتھ۔ اور آئمہ باجی کی شرارت میں امی جان اس کا بھرپور ساتھ دیتی۔ ارے ہاں دیکھنا بڑا ہو کر کیسا ہیرو نکلے گا، لڑکیوں کی مائیں ہنس کر رشتہ دیں گی میرے شاویز کو۔ وہ 8 سالہ شاویز کا منہ چوم ڈالتی اور شاویز وہ پرانی البم نکال کر دیکھنے لگ جاتا اور امی اور باجی کی باتوں میں الجھ جاتا۔ پتہ نہیں وہ کیوں اس کی حواسوں پر چھاتی چلی گئی۔ وہ جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کرتا چلا گیا ویسے ویسے اس لڑکی کے جنون میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہر لڑکی کے چہرے میں اس لڑکی کا چہرہ کھوجنا اس کی عادت بن گئی۔ یہ اور بات کہ کئی بار اسے اس عادت کی وجہ سے سنگین نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑا، گالیاں، گھونسے وغیرہ وغیرہ۔ صبح جب وہ ناشتے کے لیے اٹھا تو سب کزنز کے ساتھ لاؤنج میں اسے ایک نیا چہرہ نظر آیا۔ اس نے جلدی سے اسے اپنے تصویر کے ساتھ میچ کرنا چاہا۔ اس کے ذہن میں بڑی وجیہہ کا ایک مضبوط خاکہ بن گیا تھا۔ اسے لگا شاید اس لڑکی کی ناک اور آنکھیں وجیہہ سے مماثلت رکھتی تھی۔ فاریہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے ساتھ بیٹھی صوبیہ کو متوجہ کیا۔ لو بھائی آ گیا سنڈریلا، میں راستے میں ہوں، میرا انتظار کرنا، کسی اور کی دلہن نہ بن جانا۔ ہائے سنڈریلا، اس نے باقاعدہ تالی بجا کر گایا تو سب ہی متوجہ ہو گئے۔ ہائے شاویز بھائی آ جائیں، آپ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ صوبیہ نے ان کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ نہیں میں ناشتے کے لیے آیا تھا۔ سب لوگ کر چکے کیا؟ وہ کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ جی سب کر چکے، بلکہ سب لڑکے تو ہال روانہ ہو چکے ہیں، آپ نے جانا ہو تو چلے جائیں، چیک کر لیں۔ اور ہاں تایا جان نے آپ کو یاد فرمایا ہے، صوبیہ نے ساتھ ہی پیغام پہنچایا۔ وہ منہ بگاڑتا ناشتے کا ارادہ ملتوی کر کے تایا جان کے کمرے کی طرف آ گیا۔ وہ بھی کہیں جانے کے لیے نکل رہے تھے، اسے دیکھ کر رک گئے۔ وہ سلام کرنے کے بعد منتظر نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ آج بارات میں آ رہے ہو یا نہیں؟ ان کا طنزیہ کاٹ دار لہجہ اس کا خون کھلا گیا، لیکن ابا جی نے اسے صبر کے جو پیالے تھما رکھے تھے وہ ان کو گٹا گٹ پی گیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا، کیسی باتیں کر رہے ہیں تایا جان، میں تو تیاری دیکھنے ابھی ہال ہی کی طرف جا رہا تھا، آپ بھی شاید ادھر ہی جا رہے ہیں۔ ہاں اور اب تم جا رہے ہو تو اکٹھے چلتے ہیں۔ انہوں نے جھٹ پٹ اپنا پروگرام سیٹ کیا تو وہ کچھ کہہ نہ سکا، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کی بائک پر بیٹھے اسے اپنی ہمراہی کا شرف بخش رہے تھے اور ساتھ ہی احسان بھی جتا رہے تھے۔ تم شکر کرو۔ کس بات پہ؟ میں تمہارے ساتھ بائک پر آ بیٹھا، ورنہ آج تک میں کبھی اس فضول سی سواری پر نہیں بیٹھا۔ جی دادی اماں بتا چکی ہیں کہ آپ پیدل ہی رہے ہیں ساری عمر۔ وہ دل ہی دل میں ان کی بات کے ساتھ بات ملاتا رہا۔ انہوں نے بات پلٹی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ شاویز، یہ تصویر کا کیا چکر ہے؟ تمہارا بچپنا ختم نہیں ہوا ابھی تک؟ یہ لڑکیوں والے کام، خفیہ عشق، بنا دیکھے کی محبت، بچپن کی پسند، سب فضول اور بیہودہ ہیں۔ جی میں آپ کے اس دھواں دھار عشق سے اچھی طرح واقف ہوں۔ جب آپ نے اپنی محبوبہ کو متاثر کرنے کے لیے کلائی کاٹ لی تھی، خالصتاً لڑکیوں والی حرکت۔ اور ڈھونڈو گے کہاں تم اس لڑکی کو؟ نہ عطا، نہ پتہ، نہ خاندان کی کوئی خبر۔ کیا خبر وہ کون تھی، کہاں سے تعلق رکھتی تھی اور اب کیا بن گئی ہوگی؟ جی کیا پتا رو کی ایجنٹ ہو یا پھر کسی اسرائیلی خاندان سے تعلق ہو۔ اس نے اندر ہی اندر پیچو تاب کھائے۔ بائک میرج ہال کے سامنے روکتے اس نے ایک گہری سانس بھری۔ اصل میں سارے بزرگ اپنی عمر بھرپور جوانی گزار چکنے کے بعد نصیحتیں ایک پیٹارے میں بند کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر بچوں میں زبردستی ٹافی کی مانند بانٹتے رہتے ہیں۔
اس وقت ان بچوں کو بھی یہ باتیں فضول بکواس لگ رہی ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی جب اپنے وقت میں ان بزرگوں کو اپنے بڑوں کی لگ رہی ہوتی ہوں گی۔ لیکن زندگی کا پہیہ اسی طرح چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ وہ تایا ابا کی تقلید کرتا ہال میں آیا، جہاں ابھی ڈیکوریشن کا کام جاری تھا۔ انٹیریئر کا کام ایک لیڈی انجام دے رہی تھی، ہوگی یہی کوئی 20-22 سال کی۔ شاویز میاں نے فوراً تصویر نکال لی، کیا خبر یہ وہی لڑکی ہو۔ وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک تیکھے نقوش والی لڑکی تھی، شولڈر کٹ بال، تنگ جینس پر کرتا پہنے، سن گلاسز کو سر پر ٹکائے وہ بڑی تندہی سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ یہاں سفید پھول، ہاں، اور یہ سرخ گلاب کدھر ہیں؟ اس نے ورکر سے پوچھا تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ وہ فوراً موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی، چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ ہاں کیسر؟ دوسری جانب سے آواز آتے ہی وہ بولی، اور اتنا بولی کہ شاویز نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر شاویز پر پڑی، جو اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ جس دن پاکستان کے مردوں نے لڑکیوں کو تانکنا بند کر دیا، ترقی کے پہلے زینے پر چڑھ جائیں گے۔ اس نے جل کر سوچا، حد ہو گئی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہاں کے مرد ابھی تک عورتوں پر ہی اٹکے ہیں۔ وہ بنا پیچھے دیکھے ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ گئی۔ شاویز نے منہ بسوڑا اور مزید اس کو تاکنے کا پروگرام کینسل کر دیا۔ سنڈریلا ہوتی تو کوئی نشانی چھوڑ کر جاتی۔ وہ واپس پلٹ آیا۔ تمہارے خیال میں وہ اپنا جوتا چھوڑ جاتی وہاں؟ ریحان لنگوٹیا اس کی حالت زار کو انجوائے کر رہا تھا۔ یار جوتا نہیں تو سیل نمبر ہی چھوڑ جاتی، ایک آدھ مسنگ ڈیجٹ کے ساتھ۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ایک بات بتاؤ شاویز، ریحان نے پر خیال نظروں سے اسے دیکھا، جو پھر اپنے موبائل میں تصویریں دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی تو اس لڑکی سے اس حد تک محبت کرتا ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ یہ جو پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تو بس ایسے ہی دل لگی کے طور پر، یا پھر میں دنیا جہان کا نکما آدمی ہوں جسے اور کوئی کام نہیں سوائے عشق معشوقی کے؟ تمہیں پتہ ہے ریحان، جب ہم نے یہ ڈرامہ کیا تھا ہم بالکل معصوم تھے۔ اس ڈرامے کی کیا تھیم تھی اس سے قطعی ناواقف، لیکن جب ٹیچر سونیا ہمیں سمجھاتی تھی، بتاتی تھی کہ اب کیا بولنا ہے، کیا رسپانس دینا ہے، تو ہم ویسے ویسے بولتے جاتے۔ ایک سین میں جب مجھے سنڈریلا کو پرپوز کرنا تھا تو میں اپنے ڈائیلاگز بھول گیا، اور ایکٹنگ بھی۔ سنڈریلا میرا مطلب ہے، وجیہہ نے اشاروں سے مجھے بتایا کہ میں نے کیا کہنا ہے اور کیا بولنا ہے، اور میں نے جلدی سمجھ لیا۔ وہ اتنی چھوٹی سی تھی اور کیسی باکمال۔ مجھے یاد ہے سب نے ہماری خوب تعریف کی، ہم دونوں ایک ساتھ بہت جچتے تھے۔ وہ بولتے بولتے رکا اور ریحان لنگوٹیا نے دیکھا۔ اس سمے اس کی آنکھیں عجیب الوہی جذبے سے چمک رہی تھیں، ایسی پاگل محبت۔ اسے اس کی حالت پر دکھ ہونے لگا۔ اگر وہ لڑکی اسے نہ ملی تو کیا کرے گا یہ، اس نے سوچا اور لبوں پر لے آیا۔ میں اس بارے میں نہیں سوچتا، وہ بلا تکلف بولا۔ وہ مجھے ملے گی اور ہر حال میں ملے گی۔ اس کے چہرے پر عجب طرح کا عزم تھا۔ اس نے بالکنی میں کھڑے ہو کر نیچے جھانکا۔ مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ آغا حسن الوداعی مصافحہ کر رہے تھے۔ شام کا ملگجا اندھیرا دورے دیوار پر اتر آیا اور فضا میں خنکی بڑھ گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر کرسی پر رکھی اپنی شال اٹھائی اور شانوں پر پھیلا لی اور پھر سے نیچے جھانکنے لگی۔ گاڑی پورٹ سے باہر نکل گئی تھی اور چوکیدار اب گیٹ بند کر رہا تھا۔ اس نے اپنی نظر سامنے کی۔ پہاڑوں پر بنے گھر میں اب روشنیاں جگمگانے لگیں اور دور سے وہ جلتے دیوں کا عکس پیش کرتی، یوں جیسے کسی نے بہت سارے چراغ جلا کر ان پہاڑیوں پر رکھ دیے ہوں۔ یہ گھر بہت خوبصورت جگہ پر واقع تھا۔ اونچی نیچی پہاڑیوں پر بنا یہ وسیع و عریض گھر جتنا خوبصورت باہر سے دکھتا، اندر سے اس کی خوبصورتی اس سے کہیں بڑھ کر تھی۔ اس پر آغا حسن کا شوق آرائش اس گھر کی ہر شے سے ٹپکتا۔ فانوس سے لے کر کینڈل اسٹینڈ تک ایک ایک چیز مالک کی حیثیت اور شوق کی آئینہ دار۔ آغا حسن دنیا کے ہر کونے سے نوادرات اکٹھے کر کر لائے تھے۔ اسے اس گھر میں رہتے 1.5 ماہ ہو چکا تھا۔ اس 1.5 ماہ میں آغا حسن نے جس تفصیل سے ان نوادرات کی ہسٹری اور جائے خرید بتائی تھی، وہ آنکھیں بند کر کے سب دہرا سکتی تھی۔ یہ 1.5 ماہ، اس کے اندر کرب کی لہر اتری۔ انسان بھی کیا سے کیا ہو جاتا ہے وقت اور حالات کے سامنے۔ اس کی آنکھوں میں 3 ماہ قبل کی زندگی لہرانے لگی کہ ملازمہ دستک دے کر اندر آئی۔ بی بی، آغا حسن آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس نے پیغام پہنچایا اور باہر نکل گئی۔ جواب سننے کی زحمت اس گھر کے ملازم نہیں کرتے تھے، یا پھر ان کو صرف بات پہنچانے کا حکم تھا۔ وہ شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر باہر آئی، ٹیرس سے جھانکا۔ آغا حسن ٹی وی لاؤنج میں براجمان تھے۔ اس کا دل چاہا وہ کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کرے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی، سو آہستگی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی۔ آئیے مس جہاں۔ آغا حسن نے ایک بھرپور نظر اس کے سوگوار حسن پر ڈالی۔ وہ خطرناک حد تک حسین لڑکی تھی، کسی کا بھی ایمان ڈاواں ڈول کر سکتی تھی۔ وہ خود بھی حسن و وجاہت کا نمونہ تھے، لیکن عمر عزیز کے 40 بہاریں گزار چکنے کے بعد اب بڑھاپا ان کے سفید بالوں میں چمکنے لگا۔ کیا لیں گی، چائے یا کافی؟ انہوں نے اس پر سے نظریں ہٹاتے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، جمیل بی بی کے لیے فریش جوس لے آؤ۔
آئیں بیٹھیں، انہوں نے پہلے ملازم اور پھر اس سے مخاطب ہوتے کہا۔ وہ صوفے کے ایک طرف ٹک گئی۔ آغا حسن نے ایک بار پھر اس کا جائزہ لیا۔ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جمیل جوس لے کر آیا لیکن اس نے ایک نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ ہنوز ٹیبل کے کنارے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ کس قدر خوبصورت ہیں؟ آغا حسن نے قدرے توقف کے بعد جملہ پورا کیا۔ وہ اندر تک لرز گئی۔ کاش وہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی، ایک عام سی شکل و صورت والی ایک لڑکی ہوتی تو آج حالات یکسر مختلف ہوتے۔ کاش آغا حسن تم مجھ سے کبھی نہ ملے ہوتے، میں تمہیں کبھی نظر نہ آئی ہوتی۔ کاش کاش، اس کے دل میں کاش بڑھتا جاتا۔ آپ سوچ رہی ہیں مس جہاں کہ کاش آپ اس قدر خوبصورت نہ ہوتی، ہے نا؟ آغا حسن نے کس کمال سے اس کی سوچ پڑی تھی۔ وہ ششدر تھی۔ آغا حسن نے گہری سوچ سے اسے دیکھا۔ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہی ہیں، کفران نعمت کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ شکل جیسی بھی ہو، قسمت تو وہی رہتی ہے نا جو اوپر والے نے لکھ دی، اور آپ شکر ادا کریں کہ آپ کی قسمت بہت اچھی ہے۔ آخری جملہ بڑے ذو معنی انداز میں کہا گیا اور پریزے نے بڑی کٹیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ آغا حسن کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ایک دل نشین مسکراہٹ۔ بلا شبہ اب بھی وہ ایک مسکراہٹ سے دل چھین لینے کا حسن رکھتے تھے۔ آپ کہیں وہ اس شخص کے سحر میں گرفتار ہو ہی نہ جائے، اس نے جل کر سوچا اور خود کو سختی سے تنبیہ کی۔ کل میں شکار پر جا رہا ہوں، آپ تو ظاہر ہے جانا پسند نہیں کریں گی، بس اپنا دھیان رکھیے گا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اپنے کمرے میں رہیے گا، اور ویسے میرے کتے اور محافظ ہمہ وقت باہر گیٹ پر موجود رہیں گے۔ گھر پر ملازم بھی ہیں، جو چاہے ہو انٹرکام کے ذریعے منگوا لیجیے گا، اور آخری اور سب سے اہم بات، بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا، نقصان اٹھائیں گی۔ اب آپ جائیں، ڈنر کے لیے ٹھیک 8:30 بجے تیار ہو کر آ جائیے گا۔ ٹھیک 8:30 بجے۔ آغا حسن نے بات مکمل کر کے اپنا رخ دیوار پر نصب اسمارٹ ٹی وی کی طرف کیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، اپنی ہمت مجتمع کرتی رہی۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ آغا حسن بھانپ کر بولے۔ دھیان ٹی وی کی طرف ہی رکھا۔ میرے گھر والوں کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ ہاں؟ آغا حسن نے ٹی وی آف کر کے ریموٹ ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں آنکھوں میں امید کا جہان بسائے ان کو تک رہی تھی۔ سب کے سب ملبے تلے دب گئے، کچھ نہیں ملا۔ تمہارا گھر بھی باقی سب گھروں کی طرح مسمار ہو رہا تھا، اور کچھ اور بھی کہہ رہے تھے لیکن اس کی سماعتیں مفلوج ہو گئیں اور بصارت پتھر۔ اسے صرف آغا حسن کے ہلتے لب نظر آئے۔ سب کے سب ہی، اماں، بابا، علیزے، اینا اور اس کا پیارا اور اکلوتا بھائی شان، سب ہی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اکیلے رہ جانے کا دکھ بڑا ہوتا ہے، اور آج وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ پچھلے 1.5 ماہ سے وہ ایک آس اور امید پر جی رہی تھی کہ شاید ان سب کا پتہ چل جائے اور وہ ان کے پاس جا سکے، لیکن آج یہ آس ختم ہو گئی۔ کاش وہ بھی ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی ہوتی۔ کیا کرنا تھا اسے اکیلے دنیا میں رہ کر اور جی کر؟ کیا آغا حسن جیسے لوگوں کے لیے تفریح کا سامان بن کر؟ تف، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ وہ رو رہی تھی اور ذہن مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنتا جا رہا تھا۔ آغا حسن نے اسے چپ کروانے کی کوشش نہیں کی، وہیں خاموشی سے بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ جس کے رونے میں شدت آ رہی تھی، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ اسے نہیں پتہ چلا کب وہ اسی طرح روتے روتے ٹی وی لاؤنج میں ہی سو گئی، اور آغا حسن رات بھر اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے اسے تکتے رہے۔ مجھے اس سے محبت ہے، محبت بھی کچھ ایسی جیسے صحرا کو بارش سے، جیسے بس۔ وہ آنکھیں مندے وجیہہ کے پیکر کو دیکھتا آہستہ آہستہ بول رہا تھا کہ ریحان نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑا۔ اس نے ناگواری سے آنکھیں کھولیں۔ وہ ڈٹائی سے ہنس پڑا۔ مجھے اس سے محبت ہے جیسے گاڑی کو پیٹرول سے، جیسے دودھ کو اسپغول سے، جیسے نشئی کو خارش سے، جیسے ایوب کو سازش سے، جیسے خالہ کو عداوت سے۔ مجھے اس سے محبت ہے۔ وہ بڑے مزے سے اپنی شاعری کرنے لگا۔ شاویز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارا گلا بھی دبا سکتا ہوں۔ اس نے دانت پیسے۔ جانتا ہوں، اس نے اپنا آپ چھڑوا کر کہا۔ فی الحال میں ایک آئیڈیا لے کر آیا ہوں، 100% ہیلپ فل۔ تمہارے سارے آئیڈیاز تمہاری طرح بوگس اور فلاپ ہیں۔ شاویز نے ذرا بھی انٹرسٹ نہ دکھایا۔ سنے گا تو اچھل پڑے گا، وہ رازداری سے گویا ہوا۔ بکو، وہ جھنجھلایا۔ نیٹ پر ڈال دیتے ہیں ساری فوٹوز، ہو سکتا ہے وہ بھی فیس بک پر ہو، اس کی نظر سے گزریں تو خود ہی رابطہ کر لے۔ ہاں، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ سارے شہر میں اشتہار لگا دو، بلکہ شہر کیوں، تلاشی گمشدہ کا اشتہار دے دو، ساتھ یہ ضرور لکھنا کہ اسے ڈھونڈا کیوں جا رہا ہے۔ بے شرم، اس سے زیادہ واہیات آئیڈیا نہیں آیا تمہارے دماغ میں؟ میں اسے محبت کرتا ہوں اور تم اسے بدنام کرنا چاہتے ہو۔ نیٹ پر ڈال دو تاکہ اگر اسے ملنا بھی ہو تو کبھی نہ ملے۔ یار، کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ وہ بے بسی سے سر تھام کر بولا۔
है ना? वो काउच पर नीम दराज होता बोला। तो बताओ? तो सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दो। देखो, अगर वो तुम्हारी किस्मत में लिखी है तो जहाँ कहीं भी होगी मुकर्ररा वक्त पर आ मिलेगी, और अगर नहीं होगी तो लाख कोशिश कर लो वो नहीं मिलने वाली। इसलिए मेरा मुखलिसाना मशवरा यही है कि तुम फिलहाल इस कप को अपने जहन से झटक दो। मैं मोहब्बत करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन देखना अपना मुस्तकबिल बनाओ, अपनी स्टडी कंप्लीट करो। अंकल आंटी के सारे ख्वाब तुमसे जुड़े हैं, वो तुम्हारे हालात से परेशान हैं। एक अनदेखी चाहत के लिए तुम अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा बैठे हो। अगर कल को वो तुम्हें मिल गई तो तुम क्या बनकर इससे मिलोगे? खाली आशिक? वो तुम्हें पहली फुर्सत में रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि आजकल पहले पेट फिर इश्क माशूक। जब तुम इससे अच्छी लाइफ नहीं दे सकोगे, इसका खर्चा नहीं उठा सकोगे, तो इसे तुम्हारी मोहब्बत से क्या लेने देना? इसलिए मेरे भाई, अकल से काम लो। अंकल जहाँ कह रहे हैं वहाँ अप्लाई करो, ऑफिस जाना शुरू करो। हो सकता है वो तुम्हें ऐसी ही किसी जगह पर मिल जाए। रेहान ने अच्छा खासा लेक्चर दिया और वो ऐसा गलत नहीं कह रहा था। इसे वाकई प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। इसके चेहरे पर सोच के आसार पैदा हुए तो रेहान समझ गया कि तीर ठीक निशाने पर लगा था। जाने आगा हसन ने शिकार से वापस कब आना था? वो पिछले 3 दिन से कमरे में कैद ही थी। हुक्म जो था कमरे से बाहर ना निकलने का। इस कमरे में हर सहूलत मुयस्सर थी, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, ख्वाह सोने का ही क्यों ना हो। वो कब से खिड़की में खड़ी बाहर झांक रही थी। शाम होने को आई। पहाड़ पर पुरस्कार मंजर पेश हो रहा था। इन पहाड़ों के पीछे कहीं इसका एक छोटा सा घर था, खूबसूरत और मोहब्बत से भरा। अब्बा फॉरेस्ट ऑफिसर थे। बहुत शुरू में इनकी जब नई नई जॉब हुई थी और वो इस इलाके में आए थे, तो उन्होंने यहाँ की खूबसूरती से मुतासिर होकर हमेशा के लिए यहाँ बसने का प्रोग्राम बना लिया, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए सरमाया जमा करना शुरू किया। वो जानते थे कि शहरों में उम्रें गुजार देने वाले अम्मा अब्बा कभी इन पहाड़ों पर आ बसने को तैयार ना होंगे, इसलिए उन्होंने बहुत चोरी चोरी सब किया। चलो, जवानी में ना सही, बुढ़ापा ही सही। उन्होंने सरवत के साथ के बहुत ख्वाब देख रखे थे। सरवत इनकी फुफोजात थी, खुश शक्ल और खुश मिजाज। अम्मा अब्बा की मुश्तरका पसंद। जिंदगी में इनके लिए बहुत कुछ मुश्किल नहीं रहा था, सो बड़े आराम से इनकी शादी सरवत से हो गई। जिंदगी बहुत खूबसूरत हुई जब इनके घर रहमत उतरी, फिर यके बाद दिगरे 2 रहमतें और फिर एक नेमत। जिंदगी मुकम्मल हो गई। उन्होंने सरवत और बच्चों को अम्मा अब्बा के पास ही छोड़ा था। खुद महीने में एक बार आते। वो दबे लफ्जों में अम्मा अब्बा को कई बार साथ चलने और मुस्तकिल वहीं रहने का कह चुके थे, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। दोनों बड़ी बच्चियां स्कूल जाने लगी। दोनों पढ़ाई में बेहद होशियार थीं। अब्बा को इन पर बेहद फख्र था। वो मुस्तकबिल में इन्हें किसी ऊंचे ओहदे पर देखने के ख्वाह थे। कई साल गुजर गए थे। फिर जब यके बाद दीगरे अम्मा और अब्बा चल बसे तो फिर जाविर अहमद के लिए कोई वजह न रही इस शहर में रुकने की। उन्होंने फिलफोर सामान समेटा, मकान बेचा और 12 कहू शिफ्ट हो गए। आर्जी तौर पर उन्होंने किराए का मकान लिया, क्योंकि घर अभी जेरे तामीर था। जाविर अहमद ने फुर्ती दिखाई और ज़्यादा लेबर लगाकर चंद ही माह में न सिर्फ घर तामीर करवा लिया, बल्कि इंटीरियर भी करवाया। वो सब के सब इस नए घर में आकर खुश थे। सबके अलग अलग कमरे और हर एक अपनी मर्जी से इंटीरियर करवा चुका था। जिंदगी अपनी डगर पर रवा दवा थी। अब्बा के सर में सफ़ेदी झिलमिलाने लगी तो इन सब ने भी जवानी की सरहद पर कदम रख दिया। अब्बा की रिटायरमेंट अब करीब थी और वो चाहते थे कि रिटायरमेंट से पहले वो कम अज कम परीजे और अलीजे के फर्ज से सुखदोश हो जाए। ऐना और शान तो अभी छोटे थे, 1-2 रिश्ते नज़र में थे भी, और अब्बा ने परीजे की तालीम मुकम्मल होने तक मुलतवी कर रखे थे। इस रोज़ परीजे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गई थी। इसकी बेस्ट फ्रेंड सारा इसके साथ थी। फॉर्म जमा करवाने के बाद वो दोनों कैंटीन में आकर बैठी। दोनों की बातें फ्यूचर प्लानिंग पर भी मबनी थी, जब एकदम ही सब कुछ घूमने लगा। सारा, परीजे दोनों एक दूसरे की तरफ देख कर चिल्लाई, फिर कैंटीन में मौजूद दूसरे लोगों की तरफ देखा। वो भी फर्श पर लेट गई। चीख शोर पुकार, शदीद जलजला था। कई सानिया तो वो संभल ना पाई। दिल ही दिल में आयतल कुर्सी और कुल शरीफ का विर्द करती रहीं। जब जरा सुकून हुआ तो बाहर की तरफ भागी। हर तरफ शोर था। जाने क्या कुछ तबाह हो गया। कितने लोग छतों तले दब गए। फैक्ट्रियां, कारखाने जमीन बोस हो गए। अल्लाह ने अपनी नाराजगी का एक हल्का सा इशारा ही तो दिया था। वो जैसे तैसे टैक्सी पर 12 कहू पहुंची और अपने घर के सामने खड़ी वो फटी आंखों से इस मलबे को देख रही थी, जिसके नीचे सब कुछ दब गया। इसके माँ बाप, बहन भाई, सब कुछ। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थी, मगर इसकी आंखों तले अंधेरा छा रहा था। एक जलजला इसके अंदर भी मौजूदन था। सब कुछ गवा देने का दुख इसकी आंखों में उतर रहा था और वो वहीं गिरती चली गई। आंख खुली तो वो किसी अनजान जगह पर थी, एक बड़े से बेडरूम में। वो जल्दी से उठी। वो कहाँ थी और किसके घर में? एक पल में इसके जहन ने सोचा, फिर जैसे सारी हसियात एकदम बेदार हुई। अम्मा, अब्बा, अलीजे, ऐना और शान। इसने एक
एक साथ चारों के नाम जेरे लब दोहराए और फिर जोर जोर से चीखने लगी। अकेले रह जाने के दुख ने इसे चारों तरफ घेर लिया और इसे कहीं जाए पनाह नजर न आ रही थी। रो रो कर चीख चीख कर वो खुद ही चुप हो गई। कोई इसे दिलासा देने ना आया और ना ही इसके पास कोई मेहरबान कंधा था जिस पर सर रखकर वो अपना दुख मना सकती। रात इसी तरह छत को तकते गुजारी इसने। वो कितने दिनों से यहाँ थी इसे कुछ अंदाजा ना था और इसके साथ क्या कुछ हो चुका था या होने वाला था इसके बारे में भी ज़हन सोचने से कासिर था। कमरे में लगे वॉल क्लॉक की टिक टिक के अलावा दूसरी कोई आवाज़ यहाँ ना थी। खिड़की के उस पार चहचहाने वाली चिड़ियों ने इसे सुबह का पता दिया। वो उठकर खिड़की में आ खड़ी हुई। दबीज पर्दों ने सारे कमरे का माहौल नींद तारीख सा बनाया था। इसने पर्दे हटाए और खिड़की की स्लाइडिंग खोल दी। ठंडी हवा एक मस्त झोंका इसके चेहरे से आन टकराया। इसने बेख्तियार अपने उड़ते बालों पर हाथ रखा और झुक कर नीचे झांकने लगी और इसे अंदाजा हुआ कि यह घर काफी ऊंचाई पर वाक़ था और यहाँ से भाग निकलना मुश्किल ही था। वैसे भी यहाँ से भाग जाने वाली कोई सोच अभी तक इसके दिमाग में आई भी ना थी। वो यहाँ क्यों और किस मकसद के तहत लाई गई थी अभी तक तो इसे ये भी मालूम ना था। वो कैद थी या आज़ाद ये भी मुबहम ही था। इसने जरा सा आगे होकर झांका। बैरूनी गेट खुला था और गाड़ी अंदर आ रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी चौकीदार ने आगे बढ़कर गेट बंद कर दिया। वो गाड़ी के तरफ मुतजस्सिस नजरों से देखने लगी। फ्रंट डोर खुला और ब्रांडेड जूतों में कैद यके बाद दिगरे दोनों पाँव गाड़ी से बाहर निकले। डोर पर रखा सफ़ेद मर्दाना हाथ और कलाई पर बंधी कीमती रिस्ट वॉच आस्तीनों से सूट का कलर डार्क ग्रे महसूस होता। एक मुलाजिम लपक कर करीब आया और इसके हाथ से ब्रीफ केस पकड़ लिया। वो शश्तर से इस शख्स को देख रही थी। वो इस शख्स को लाखों में पहचान सकती थी। ये इसकी शख्सियत का सहर था या फिर इसकी याददाश्त अच्छी थी। इसे ये शख्स भूला नहीं था। 6 माह कबल जब इनका एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था और इसे बेस्ट डिसिप्लिन, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर और बेस्ट प्लेयर के एजाज़ मिले थे तो ये आगा हसन ही थे जिन्होंने इसे प्राइज़ देते हुए कहा था, लोगों से तो एक बेस्ट नहीं संभलता, आप इतने सारे बेस्ट कैसे संभाले फिरती हैं मिस प्रीजे। और वो बस मुस्कुरा दी थी मेहमान खसीसी को देखकर। अल्लाह ताला का ख़ास एहसान है मुझ पर। बचपन से लेकर आज तक बेस्ट होने का एजाज़ मुझे ही मिला है और मैं अपने परवरदिगार का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझ अदना को इतना नवाजा। इसके चंद अल्फाज गोया आगा हसन के दिल में उतर गए। वो तो थे ही आला चीज़ों के शदाई। इनके पास इस कदर आला कलेक्शन थी कि शायद ही किसी के पास हो, लेकिन मद्दे मुकाबल खड़ी कोई चीज़ ना थी। एक जीता जागता शाहकार थी जिसे इसकी मर्जी के बगैर वो किसी कीमत हासिल ना कर सकते थे। इसलिए उन्होंने हॉल से बाहर निकलते ही प्रीजे को प्रपोज कर दिया, इतनी आहिस्तगी से कि वो ठीक तरह से समझ भी ना पाई, इसलिए हैरत से इन्हें तकती रही। और तभी उन्होंने कदरे बुलंद आवाज़ में अपनी बात दोहराई, आप मुझसे शादी करेंगी मिस प्रीजे? नहीं। इसने घबरा कर फौरन नफ़ी में सर हिलाया। मैं कभी मायूस नहीं होता, हमेशा उम्मीद रखता हूँ, इंतज़ार करूँगा। वो होले से कहते आगे बढ़ गए और वो यूं भाग कर कॉलेज के मेन गेट से बाहर निकली थी। गोया एक पल और रुक गई तो आगा हसन इसे भी उठा कर ले जाएंगे। इस जैसे पावरफुल शख्स से कुछ बात भी ना थी। यह भी शुक्र था कि कॉलेज में छुट्टियां हो गईं, एग्जाम्स नज़दीक थे और वो तनदही से अपनी पढ़ाई में जुट गई। इसे हमेशा की तरह टॉप करना था और अपने बाबा के ख्वाबों की तकमील के लिए एक सीढ़ी और चढ़ना था। CSS सिर्फ इसका ही नहीं बाबा का भी ख्वाब था। इस रोज़ बहुत अरसे बाद इसने कमरे की खिड़की से झांका। मौसम बदल रहा था। आसमान पर ओंधे नीले बादल एक दूसरे से अटखेलियां करते फिर रहे थे। दूर हर तरफ फैली हरियाली और ऊंचे नीचे घर बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। इसका जी चाहा पहाड़ों के बीचों बीच गुजरती पगडंडी पर वॉक कराए अपना रेन कोट पहनकर इसने अम्ब्रेला उठाई और अम्मा को बताकर बाहर निकल आई। शुक्र है तुम भी कमरे से बाहर निकली। उन्होंने प्यार से इसे जाते देखा। बाबा ऐसे ही वादी पर आशिक नहीं हो गए थे, इसने सोचा। दफातन इसके चेहरे पर बारिश का पहला कतरा आन गिरा। ओह, इसने उंगली की पोर से कतरे को चुना और आसमान की तरफ निगाह की। शरीर बादल धुआंधार बरसने को तैयार थे। हर तरफ सुरमई अंधेरा छा गया। इसने सोचा वापस चली जाए, तेज बारिश में वो कहाँ फिरेगी। इसने मुड़कर देखा, वो घर से काफी दूर आ चुकी थी। बादल जोर से गरजे और पानी के मोटे मोटे कतरे इसके वजूद को भिगोने लगे। इसने अपनी छतरी खोलकर सर पर तान ली। भीगने का खदशा तो नहीं था, अलबत्ता रास्ता एकदम सुनसान सा था। इसने दाएं तरफ नजर दौड़ाई। काफी ऊंचाई पर एक घर नजर आया। वहां पनाह लेने का सोचा नहीं जा सकता था। यूं ही मुड़कर बाईं तरफ भी देखा। थोड़ी सी उतराई के बाद एक खुले ग्राउंड के बीचों बीच एक आलीशान घर पूरे तमतराक के साथ खड़ा था। यह घर किसी वडेरे का लगता था। आते जाते बहुत दफा इसकी नजर पड़ी, लेकिन यहाँ कौन रहता था कभी ना सोचा था, ना ख्याल आया था। पनाह तो इधर भी नहीं ली जा सकती थी, क्या करे। बारिश जोर पकड़ती जा रही थी और अंधेरा हर सू काबिज होने लगा। या अल्लाह, घर से ही कोई ढूंढता हुआ इधर आ जाए। इसने
अम्ब्रेला सर पर टिका कर दोनों हाथ आपस में रगड़े जो कि ठंडे यख हो गए। तभी उतराई की तरफ से इसे एक टमटमाती रोशनी दिखाई दी। शायद कोई टॉर्च लेकर आ रहा था। जाने कौन हो, खौफ ने इसे लर्जा कर रख दिया। वो इस वक्त को कोसने लगी जब इसने बाहर आने का प्लान किया। वो आंखें मूंदे आयतल कुर्सी का विरोध करने लगी। टॉर्च की रोशनी अब इसके बहुत नजदीक आ गई। 3 कदम, 2 कदम और फिर लाइट सीधी इसके चेहरे पर आ पड़ी। वो जिस कदर सर को झुका सकती थी झुकाया। चलिए आपको घर छोड़ दूं। बारिश के शोर में एक डूबती उभरती आवाज आई। टॉर्च की रोशनी अब पगडंडी पर पड़ने लगी। इसने चंद लम्हे सोचा और चल पड़ी। हवा इस कदर शदीद थी कि छतरी उड़ उड़ कर पीछे जा रही थी और बारिश इसके चेहरे से टकरा रही थी। आने वाला मजीद कोई बात किए टॉर्च से रास्ता तलाश करता इससे चंद कदम के फासले पर चल रहा था और इन्हें चलते चलते काफी देर हो गई थी या फिर इसे महसूस हो रहा था। लीजिए आप बाहिफाजत अपने घर तक पहुंच गई। आवाज पर इसने सर उठाया। वो वाकई अपने घर के सामने थी। बाहर बने छज्जे से नीचे अब्बा और अम्मा परेशान खड़े नजर आए। इसने हाथ हिलाया और चढ़ाई चढ़ने लगी। शुक्रिया अदा करना तो दूर, इसने मुड़ कर भी ना देखा। किसके साथ आई हो? इतने खराब मौसम में घर से क्यों निकली? बाबा गुस्से और परेशानी दोनों में मुब्तला थे। अम्मा इसे पकड़ कर अंदर ले गई। सॉरी बाबा, अंदाजा नहीं था, फिर पता नहीं चला कितनी दूर पहुंच गई, इसने शर्मिंदगी से कहा। अम्मा फटाफट इसके लिए कॉफी का भाप उड़ाता मग ले आई। इसने एक लम्हे को भी ना सोचा कि इसे तूफान में घर पहुंचाने वाला कौन था। लेकिन अगली सुबह जब रेन कोट की जेब से वो कागज निकला तो इसका दिमाग बग से उड़ गया। चिट पर जो लिखा था इसके नीचे किसी का नाम तहरीर नहीं था, लेकिन वो जान गई थी और अब इसका रुआ रुआ कांप रहा था। मैं अब भी मुंतजिर हूँ प्रीजे। चिट इसकी जेब में इसने कब और कैसे डाली? और क्या वो जानता था कि इसकी मुलाकात मुझसे होगी? क्या वो पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत वहाँ आया था? लेकिन वो कैसे जानता था कि मैं यहाँ आने वाली थी? इसका दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। ये शख्स क्यों इसके पीछे पड़ गया था? वो तो कुछ भी कर सकता था। अगर इसे बेहोश करके कहीं घसीट कर ले जाता, बेहोश भी ना करता तो जबरदस्ती कहीं ले जाता और इन पहाड़ों और तेज बारिश के बीच आवाज दब ही जाती। वो यहाँ मौजूद था, कहीं आस पास ही, किसी गेस्ट हाउस में या फिर किसी के घर में। क्या इसकी निगरानी के लिए? सवालात इसके दिमाग में उधम मचाते फिर रहे थे और इसके पास किसी सवाल का वाज़ेह जवाब न था। अगले चंद दिन इसकी बीमारी में कटे, बारिश में भीगना रंग लाया था या फिर आगा हसन का खौफ। बहरहाल वो संभल के ना दे रही थी। और इस रोज़ जब वो अम्मा के साथ डॉक्टर फयाज के क्लिनिक से चेकअप करवा कर निकल रही थी, सामने खड़ी ब्लैक पिजारों में वो नजर आया। हरकतों में तो इसने 20-25 साल के नौजवान को भी मात दे दी। वो वाकई इसका पीछा कर रहा था। शायद इस एनुअल फंक्शन के बाद से इस कदर बारोब शख्सियत से इस छिचोरेपन की तवक्को इसे हरगिज ना थी। वो इसे पूरी तरह नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने को थी, मगर ऐन इसी वक्त अम्मा को फजीलत भी नजर आई और वो इनसे अलग सेलेक्ट करने खड़ी हो गई। वो लब काटती के फारिग होने का इंतजार करती रही, तभी जाने कब वो इसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। इसकी टांगें वाज़ेह तौर पर थरथराने लगी। इसने चेहरा तो दूसरी सिमत कर लिया, मगर अपनी समातों में इसकी आवाज़ उतरने से रोक ना सके। हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक। खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। धीमे लहजे में वो अपनी आवाज़ का फसूल बिखेरता आगे बढ़ गया। किसी को पता भी ना चला, किसी ने ध्यान ना दिया और इससे पहले वो लड़खड़ा कर गिरती अम्मा ने संभाला। क्या हुआ परी? क्या तबीयत ज़्यादा खराब है? वो फिक्रमंदी से इसका पीला पड़ता चेहरा देख रही थी। कुछ नहीं अम्मा, शायद चक्कर आ गया, नकाहत की वजह से। इसने खुद को कंपोज करते माँ को तसल्ली दी और वो सर हिलाते से सहारा दिए उतराई की तरफ बढ़ने लगी। यज़दानी टेक्सटाइल के बड़े से साइन बोर्ड के नीचे खड़े शाहवेज ने एक लम्हे के लिए दिल को टटोला, फिर अंदर कदम रखा। जॉब नहीं देंगे तो क्या, घर में भी नहीं आने देंगे? इसने अपने नर्वसपन पर काबू पाने के लिए खुद को तसल्ली देनी चाहिए। वो इस वक्त कतई खाली दिमाग था। अब्बा और ताया के इसरार पर वो यहाँ आ गया, लेकिन दिल में ये ख्याल भी कभी था कि यह जॉब इसे हरगिज़ नहीं मिलने वाली। हर चंद के इसने अपना मजनू वाला हुलिया काफ़ी हद तक ठीक कर लिया था। वेटिंग रूम में लड़कों और लड़कियों की लंबी कतार देखकर इसे कुछ और तसल्ली हुई। अब वो मुतमईन अंदाज में साइड पर रखी कुर्सी पर बैठ गया। अव्वल तो इसकी बारी आने तक ऑफिस टाइम ही खत्म हो जाएगा। वो खुद को मुतमईन करने के लिए नए जवाब ढूंढ रहा था और इस वक्त इसकी खुशी दीदनी थी जब ऐलान किया गया कि इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं, बाकी मादा अफराद वापस जा सकते हैं। तमाम हॉल में मायूसी की लहर दौड़ गई। इंटरव्यू होते ही कितने थे, बस सिफारिश खामख्वाह का ड्रामा, जबकि नौकरियां तो पहले ही बढ़ चुकी थी। हर कोई बुड़बुड़ाता बाहर निकल गया। शावेज बाबर भी इत्मीनान से रिस्ट वॉच पर निगाह डालते उठने को था कि रुक गया। इसे अपनी समातों पर शुबा हुआ, शायद किसी ने इसका नाम पुकारा था। अटेंशन प्लीज, अलीज़े अहमद और शावेज बाबर, कुछ देर रुके, इनका इंटरव्यू लंच ब्रेक के बाद होगा।
نہیں، وہ ڈھہ سا گیا۔ یقیناً تایا ابا نے جہاں بھی اپنی پرچی چلا دی تھی اور اس کا یہ خیال حقیقت بن گیا تھا جب چند روز بعد اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا۔ شکر مناؤ میاں، تایا ابا کا لیکچر شروع ہو گیا۔ لوگ تو ایسی نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، تمہیں تو پلیٹ میں رکھ کر مل گئی، اب ذرا من مار کر لینا۔ اور کیا ہے وہ تمہاری معشوقہ سنڈریلا، اس کا خیال ذرا دل سے نکال دو، تب ہی کچھ بن سکو گے، ورنہ اس عاشقی کے ہاتھوں تو ذلت اور خواری ہی ہوتی ہے ہمیشہ۔ آیا ذہن شریف میں کچھ؟ اور پھر بہن کی عزت کا بھی خیال کر لینا، کہیں سسرال میں صبح نہ ہو جائے۔ انہوں نے سمجھانے کا فریضہ ادا کیا، آگے شاویز میاں جانے یا نوکری۔ اوہ، تو یہ آئمہ باجی کے سسرال میں ملی ہے نوکری، اور چند ہی دنوں میں اسے پتہ چل گیا کہ یزدانی ٹیکسٹائل مشہور انڈسٹریلسٹ حسن یزدانی کی ملکیت تھی، جو حماد بھائی اور ابرار بھائی کے سگے چچا تھے۔ آئمہ آپی کے شوہر حسن یزدانی کے سگے چچا تھے، تبھی تو اسے بہن کی لاج نہ صرف رکھنے بلکہ نبھانے کی بھی تلقین کی جا رہی تھی۔ چلو ایسی کوئی بری جاب بھی نہ تھی، اس نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کرنا شروع کر دیا تھا۔ علیزے کی اپوائنٹمنٹ بھی اس کے ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن وہ باہر ریسیپشن پر مس ماریا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علیزے بہت پیاری اور دھیمے لہجے والی لڑکی تھی، اور جلد ہی اس نے آفس کی ہر لڑکی سے دوستی کر لی۔ اس روز اسے کچھ دیر ہو گئی تھی اور وہ کام ختم کر کے باہر نکلا تو دیکھا علیزے اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ ہیلو مس علیزے، اس نے ہاتھ ہلایا۔ جواباً اس نے بھی مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ جب وہ لفٹ کی طرف بڑھا اور فرسٹ فلور پر جانے کے لیے پش کیا تو علیزے بھی بھاگ کر اس کے ساتھ سوار ہوئی۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ شاویز بتانے لگا۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا۔ وہ فائل دائیں بازو کے نیچے دبائے بیگ کی زپ کھول کر موبائل تلاش کرنے لگی۔ اسی اثنا میں وہ فرسٹ فلور پر پہنچ گئے۔ لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی شاویز نے قدم باہر کی طرف بڑھایا اور اسی دم اس کی نظر علیزے کے قدموں میں پڑے اس ادھ کھلے لفافے کی طرف جا پڑی، جو موبائل ڈھونڈتے ہوئے شاید بیگ میں سے گر گیا تھا۔ علیزے موبائل پر مصروف سی باہر نکل گئی۔ شاویز نے لپک کر وہ لفافہ اٹھایا اور تصویر باہر نکالی تھی تو یہ غیر اخلاقی حرکت، لیکن اسے جو شبہ ہو رہا تھا وہ اس کی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تصویر اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کا پورا وجود دل بن کر آنکھوں میں دھڑکنے لگا۔ یہ وہی تصویر تھی جس نے اب تک اس کی پوری زندگی کا احاطہ کر رکھا تھا۔ سنڈریلا، میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں۔ کسی اور؟ اس کا رواں رواں رقص کرنے لگا۔ اس کی تلاش ختم ہو گئی۔ شاید اللہ اسی لیے اسے یہاں لے آیا تھا، اس سے ملانا لکھ رکھا تھا۔ نوکری تو ایک بہانہ تھی۔ وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتا گھر پہنچا۔ آندھی طوفان کی طرح وہ اپنے کمرے میں پہنچ کر لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا۔ بلا شبہ یہ وہی تصویر تھی جب پرنس سنڈریلا کا ہاتھ تھامے اسے پروپوز کر رہا تھا۔ پرنس وہی تھا اور سنڈریلا بھی وہی تھی۔ وجیہہ، ایک دم اسے جھٹکا لگا۔ تصویر تو علیزے کے پاس تھی، تو وجیہہ؟ کیا علیزے وجیہہ کو جانتی ہے؟ لیکن وجیہہ نے اپنی تصویر علیزے کو کیوں دی؟ دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ کیا بہن کا، دوست کا، یا پھر اوہ میرے اللہ! اس کا سر پھٹنے لگا۔ باہر کوئی دروازہ نوک کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور تصویر دوبارہ لفافے میں ڈال دی۔ شاویز بیٹا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آتے ہی بند ہو گئے۔ باہر امی تھی، فکر مند سے پوچھ رہی تھیں۔ جی آ رہا ہوں، چینج کر رہا ہوں۔ اس نے جلدی سے خود کو نارمل کیا اور چینج کر کے نیچے آ گیا۔ خوب رونق لگی تھی۔ آئمہ باجی آئی ہوئی تھی اور خوب چہک رہی تھی۔ ربیہ اور صبوحی چپکی بیٹھی تھی۔ سینٹرل ٹیبل پر دھڑے گفٹ پیکس یقیناً وہی لائی تھیں۔ وہ سلام کر کے ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور سناؤ شاویز، تمہاری جاب کیسے چل رہی ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی ابھی تک تو ٹھیک چل رہی ہے، اس نے کہا اور پھر سے اس تصویر کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ پتہ چلا تمہاری سنڈریلا کا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ صبوحی اور ربیہ کی کھی شروع ہو گئی۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ میری مانو تو اب اس قصے پر مٹی ڈال دو، آئمہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ بچپن کی باتیں تھیں، لڑکیوں کی کمی ہے بھلا، جانے وہ کہاں ہوگی، اور کیا پتہ اب تک اس کی شادی ہو گئی ہو۔ تم بھی کوئی اچھی سی لڑکی پسند کرو، بلکہ گھر میں 3 لڑکیاں موجود ہیں۔ تائی اماں کی خواہش ہے کہ کسی ایک کے بارے میں سوچ لو، زندگی ایسے فضول کاموں کے پیچھے گنوانے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ بولتے بولتے رکی۔ وہ عدم دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ربیہ اور صبوحی چپ چاپ اٹھ کر کچن میں چلی گئیں، کیونکہ دل سے تو وہ یہی چاہتی تھی کہ شاویز ان کا انتخاب کر لے۔ مجھے پتا ہے تمہیں میری باتیں اچھی نہیں لگ رہی، انہوں نے سلسلہ کلام جوڑا، لیکن بچے یہی حقیقت ہے۔ کب تک اپنے ایک خیال کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ سب ہنستے ہیں تم پر، مذاق اڑاتے ہیں تمہارا۔ میرا دل دکھتا ہے، میرا اکلوتا بھائی کیوں ایک ان دیکھی لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی خراب کر رہا ہے۔ اب ان کے لہجے میں ہلکا سا دکھ کا عنصر بھی آ گیا۔ ایسی بات نہیں ہے آئمہ باجی، اس نے پہلو بدلا۔ آئمہ باجی کو بتائے یا نہ بتائے، وہ اسی سوچ میں تھا۔ پھر کیسی بات ہے؟ امی، ابا جی، تایا
ابو سب تمہارے لیے کس قدر پریشان ہیں تمہیں کچھ اندازہ نہیں. تم کیوں نہیں سمجھتے کہ جانے دوسری طرف حالات کیا ہوں اور تمہاری یہ عجیب سی محبت بلکہ دیوانگی, کچھ نہیں رکھا اس میں, کوئی اتا پتا نام و نشان نہیں تمہارے پاس, اور تم تو اس کی شکل بھی نہیں پہچانتے. زندگی کے کسی موڑ پر وہ کئی بار تم سے ٹکرائی بھی ہوگی تو تمہیں پتہ بھی نہ چلا ہوگا. مت ضائع کرو اپنے آپ کو. ان کا لہجہ دکھی تھا. آئمہ باجی, وہ اٹھ کر ان کے پاس آیا. مجھے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پتہ چلا ہے اور امید باقی ہے کہ اور بھی چل جائے گا. بس آپ سے مجھے فیور چاہیے, آپ میرا ساتھ دیں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس نے ان کا ہاتھ تھاما. کیا پتہ چلا ہے مجھے بتاؤ. وہ ایک دم ایکسائٹیڈ ہوئی. ابھی نہیں, کچھ دن رک جائیں, بس میں کنفرم کر لوں. وہ مسکرایا. یہ رات اس کی زندگی کی طویل رات تھی. وہ جلد از جلد علیزہ سے ملنا چاہتا تھا کہ یہ تصویر اس کے پاس کہاں سے آئی, وہ کون تھی, اس تصویر سے اس کا کیا تعلق. صبح ہوتے ہی وہ تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا بنا کچھ کھائے پیے. علیزہ نے آج آنے میں کافی دیر کر دی. وہ مین گیٹ سے ذرا دور کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا. وہ باہر ہی سے سب کچھ جان لینا چاہتا تھا. اللہ اللہ کر کے اسے علیزہ آتی دکھائی دی. وہ بائک سائڈ پر کھڑی کر کے اس کی طرف لپکا. شکر ہے آپ آ گئیں, اس نے بےتابی سے کہا. علیزہ نے پہلے حیرانی اور پھر خفگی سے اسے دیکھا. ان کیسے کون سے تعلقات تھے جو وہ اتنی بے صبری سے بولا تھا. میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. وہ اس کے تاثرات دیکھے بنا بولا. علیزہ نے اس کی طرف ذرا بھی دھیان نہ دیا اور مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی, گویا وہ اس کی بات سننا نہیں چاہ رہی تھی. اس نے اپنی بائک کی طرف دیکھا اور پھر اندر جاتی علیزہ کی طرف. چلو اندر چل کر ہی بات کرتا ہوں. اس نے اپنی بائک سٹینڈ کی طرف لے جاتے ارادہ کیا. جب وہ اندر داخل ہوا تو علیزہ کاؤنٹر پر مس مریم کے ساتھ مصروف تھی. وہ اس کے پاس آ کھڑا ہوا. علیزہ نے سر اٹھا کر دیکھا. اینی پرابلم مسٹر شاویز, اس نے ابرو چڑھائی. مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے, تھوڑا سا ٹائم دیں گی, اس نے بے حد آہستگی سے کہا. علیزہ نے کچھ سوچا پھر اندیا دے دیا. اوکے, لنچ ٹائم میں بات کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. وہ لنچ ٹائم میں کینٹین پر ملتے ہی تصویر اس کے سامنے نکال کر رکھ دی. علیزہ نے پہلے تصویر اور پھر شاویز کو حیرانگی سے دیکھا. یہ تصویر آپ کے پاس؟ میں ڈھونڈ کر تھک گئی. شاید کل آپ کو ملی ہوگی لفٹ میں, اس نے تصویر اٹھاتے کہا. شاویز نے دیکھا. اس کا لہجہ اور چہرہ بے تاثر تھا, جیسے وہ تصویر اسے نہ بھی ملتی تو کوئی فکر والی بات نہ تھی. یہ آپ کی ہے؟ میرا مطلب ہے اس میں جو بچی ہے یا پھر وہ بچہ. اسے اپنا مدعا سمجھانے میں دقت آئی. ارے یہ, وہ کھلکھلا کر ہنسی, پھر ایک دم سیریس ہوئی. یہ تصویر میری ایک دوست کی ہے, بچپن کی. شاید اس نے اسکول میں کوئی پلے کیا تھا. اسے تصویر بہت پسند تھی. اصل میں ہم ساری فرینڈز مل کر اپنے بچپن سے لے کر آج تک کی اچھی تصویروں کا ایک کولاج بنا رہی تھی اور تبھی اس نے مجھے یہ تصویر دی. لیکن افسوس, کچھ عرصہ پہلے آنے والے زلزلے میں جو تباہی مچی اس کا شکار علیزہ کی فیملی ہو گئی. وہ پورے کا پورا خاندان اپنے گھر کے ملبے تلے دب گیا. ہم دونوں میں بہت محبت تھی. ہم دونوں نہ صرف ہم نام تھیں بلکہ ہم مزاج بھی تھیں. لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ علیزہ نے بولتے ہوئے چپ بیٹھے شاویز کو دیکھا. اس کا چہرہ دھواں تھا اور چہرہ آنسوؤں سے تر. وہ ملے بنا ہی اپنی محبت سے محروم ہو گیا. کیا ہوا مسٹر شاویز؟ وہ پریشانی سے بول رہی تھی. کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ اٹھ کھڑا ہوا. اس کے پورے وجود میں قیامت گزر گئی. ایک لمحے میں وہ خالی رہ گیا. محبت نے اسے خالی ہاتھ خالی دل کر دیا. اس کے ملنے کی امید نے چند گھنٹوں پہلے اس کے دل میں جو پھول کھلائے تھے انہیں مرجھانے میں زیادہ وقت نہ لگا. اس نے اپنی زندگی کے 26 سال اس محبت کی نظر کر دیے, صرف اس امید پر کہ ایک دن وہ اس کو پا لے گا اور پھر وہ ان 26 سالوں کی محبت کا حوال اس کو سنائے گا اور پوچھے گا کہ اس کی محبت کی ذرا سی حدت بھی اس تک نہیں پہنچی, اور تب شاویز اقرار کر لے گا. لیکن یہاں تو سب کچھ فنا ہو گیا. وہ رویا, جی بھر کر رویا, دھاڑے مار مار کر. وہ مر گئی تھی اور اس کی محبت نے اسے خبر تک نہ دی. وہ کہاں پھول چڑھاتا, وہ کہاں جا کر اس کا آخری دیدار کرتا جو اسے صبر آتا. وہ پچھلے 5 دن سے کمرے میں بند تھا. اس کے بیڈ پر وہ تصویر بکھری تھی جو اس کا سب کچھ تھی, جن تصویروں کو دیکھ دیکھ کر اس نے اپنی زندگی بتا دی تھی. کاش وہ اس نوکری پر گیا ہی نہ ہوتا, وہ علیزہ سے ملا ہی نہ ہوتا, یا پھر اسے وہ تصویر نہ ملتی, اور نہ ہی وہ امید کے دیے جلاتا, اور نہ ہی علیزہ کی بتائی ہوئی حقیقت اس کی روح تک کو چھیڑ ڈالتی. سب لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر تھک گئے. اسے صرف اتنا کہا تھا, وہ مر گئی ہے ماں, مجھے رو لینے دیں, اور انہوں نے اس کی دیوانگی دیکھتے ہوئے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا. اور کتنا وقت لیں گی مس جہان؟ آغا حسن نے کافی کا سپ لیتے ہوئے نگاہیں اس کے چہرے پر جمائیں. ایک تو جب وہ اسے مس جہاں کہتا اس کا دل چاہتا اس کا سر کسی دیوار سے دے مارے, مگر ہائے بے بسی, مجھے آپ سے محبت نہیں ہے, اس نے دھیرے سے کہا. آغا حسن کا چہرہ بجھ گیا. چند لمحے وہ کچھ بول نہ سکے, بس اسے دیکھتے رہے. میں نے آج تک شادی نہیں کی مس جہان. کافی دیر بعد وہ گویا ہوئے. پریزہ نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی جیسے پوچھ رہی ہو, میں نے کہا تھا.
مجھے اپنے لیے ایک پرفیکٹ لڑکی کی تلاش تھی، دی بیسٹ۔ جس روز میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا، اس وقت ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کو اپنا بناؤں گا۔ آپ کو حیرت ہوگی مس پریزے، انہوں نے پہلی دفعہ نام لیا اور جانے کیا ہوا تھا، اس کا دل یوں ہی دھڑک اٹھا۔ ہائے، کہیں وہ اس محبت کے جال میں ہی نہ آ جائے۔ عورت، لڑکی میرے لیے کچھ مشکل چیز نہیں۔ جس مقام اور سٹیٹس کا مالک ہوں میں، یوں چٹکی بجاتے حسین سے حسین لڑکی اپنے بیڈ روم کی زینت بنا سکتا ہوں۔ لیکن پتہ ہے کیا مس پریزے، میں نے ساری زندگی ایمانداری سے گزاری ہے۔ اللہ بخشے میرے ابا جی مسجد میں امام تھے اور انہوں نے ساری عمر ہمیں حلال رزق کی تلقین کی۔ ہمارے منہ میں کبھی ایک نوالا بھی حرام کا نہیں گیا، اور لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا، میں نے بھی اپنے جسم کو کسی حرام کام میں نہیں لگایا۔ میں نے پوری ایمانداری اور سچائی سے خود کو اس ہستی کے لیے بچا کر رکھا جو میری شریک حیات ہو۔ پاک بازی وفاداری کی شرط صرف عورت کے لیے ہی کیوں، ستر کی حفاظت تو دونوں پر یکساں ہے۔ اگر ایک عورت اپنے آپ کو اپنی مزاج خدا کے لیے سیند کر رکھ سکتی ہے تو مرد کیوں نہیں؟ میں نے ارادتاً کبھی کسی عورت پر بری نظر نہیں ڈالی، مگر مس جہاں، میں آپ کے معاملے میں بے بس ہو گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بارہا آپ کے پیچھے آیا، مگر کبھی آپ کو خبر نہیں ہونے دی۔ آپ کو روزانہ دیکھنے کے لیے میں نے وہ گھر خریدا۔ صبح سے رات گئے تک میں اس چٹان پر بیٹھا پینٹنگ بناتا رہتا جو آپ کے گھر کے بالکل سامنے اور آپ کے کمرے کی اد کھلی کھڑکی سے صاف نظر آتی۔ اف اللہ، وہ بڑبڑائی۔ تہذیب اس شخص کو چھو کر نہیں گزری۔ وہ اپنی پاک بازی کے قصے بیان کر کے اترا بھی رہا تھا۔ اس روز جب آپ موسم انجوائے کرنے نکلی، میں وہیں موجود تھا، آپ کے پیچھے پیچھے، ایزل اور کینوس اٹھائے، لیکن آپ تو اپنے آپ میں اتنی مگن تھی کہ پتہ ہی نہ چلا آپ کو۔ جب ہلکی بوندا بادی شروع ہوئی تو میں آپ سے آگے نکل گیا۔ بارش تیز ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگنی تھی، اور ایسی صورت میں شاید آپ میرے گھر میں پناہ لینے آ جاتی۔ توبہ استغفار، پلاننگز تو دیکھو اس بہروپیے کی۔ اس نے ایک بار پھر تل ملا کر اس شخص کو دیکھا۔ آغا حسن ایک ٹھنڈی آہ بھری، لیکن میری ساری خواہشوں کی طرح یہ خواہش بھی بارش میں بھیگ گئی۔ کیسے کیسے الفاظ بولتا ہے یہ۔ خیر، میں ایک بار پھر آپ کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہوں۔ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا اگر اس ناچیز کو شریکہ حیات ہونے کا شرف بخش دیں۔ آپ کتنے شریف ہیں، یہ تو گزشتہ 2.5 ماہ سے میں دیکھ رہی ہوں۔ اس سے زبان کھولی۔ آغا حسن نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا، گویا پوچھ رہا ہو انہوں نے کب دائرہ شرافت کو توڑا۔ ایک بے بس، بے سہارا لڑکی کو بے ہوشی کی حالت میں آپ نے اغوا کیا اور اپنے گھر میں قید کر کے رکھا ہے، اور اس پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ وہ آپ سے شادی کر لے، نہ چاہتے ہوئے۔ یہ سب کچھ منہ بولتا ثبوت ہے آپ کی شرافت کا، اور جو اس نے انکار کرے آپ اس کو جہنم واصل کریں۔ میری طرح نہ جانے اور کتنی لڑکیوں کو آپ کے کارندے اسی طرح اٹھا کر لائے ہوں گے، اور آپ نے اپنی ضرورت پورے کرنے کے بعد پھینکوا دیا ہوگا ان کو کسی کھائی میں۔ آپ جیسے لوگ ایسا ہی تو کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا ثبوت تک مٹا دیتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں اپنی پارسائی کا۔ تف ہے ایسی مردانگی اور شرافت اور پاکیزگی پر۔ وہ کھری کھری سنا کر اوپر جانے کو پلٹی کہ آغا حسن نے آگے بڑھ کر اس کو بازو سے پکڑا۔ یہ اس قدر غیر متوقع حملہ تھا کہ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر آغا حسن کے چہرے کو دیکھا جس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ پریزے نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا، مگر گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ ایسا نہ کر سکی۔ کلائی پرین کی گرفت مضبوط تر ہوتی گئی، اور پریزے کو لگا کہ یہ باتیں سنا کر اس نے ایک بھیڑیے کو خود پر حملے کی دعوت دی۔ یا اللہ، مجھے بچانا، مجھے چھوڑیں۔ اس نے جدوجہد کی، اس کا پورا وجود تھر تھرانے لگا۔ آغا حسن نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے چہرے کو چھونے لگیں۔ اس نے خوف سے آنکھیں اور سختی سے مینچ لیں، اور قریب تھا کہ وہ چیخنے لگتی۔ آغا حسن نے ایک زوردار دھکا دے دیا، وہ لڑکتے ہوئی دور جا گری۔ اس کا سر سیڑھیوں کی ریلنگ سے ٹکرایا۔ آغا حسن تیزی سے باہر نکل گئے۔ اسے اپنے سر پر چوٹ کا احساس ہوا۔ اس نے ہاتھ لگایا تو خون بہہ رہا تھا۔ خون دیکھتے ہی خوف سے اس کی گگی بن گئی، اور اسے چند لمحے ہی لگے تھے بے ہوش ہونے میں۔ زندگی کے معنی اس کے لیے بالکل بدل گئے۔ وہ اس کے بعد آفس ہی نہیں گیا۔ وہ تو ہر لمحے کوس رہا تھا جب اس نے نوکری کی۔ کم از کم زندگی ایک آس، ایک امید کے سہارے تو گزر رہی تھی۔ بیرونی دنیا سے اس کا رابطہ کٹ گیا۔ ریحان کئی بار فون کر چکا تھا، آئمہ باجی کئی بار آ گئیں، امی ابا جی سب اسے سمجھا کر تھک گئے، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کوئی اس کی اندرونی کیفیت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ سب اپنی کہانیاں، اپنی ضرورتیں۔ ارے کوئی اس کے اندر بھی تو جھانکتا، کیسا اجڑ گیا تھا اس کا دل۔ شاویز، شاویز، دروازہ کھولو۔ طیاب نے دروازہ زور سے پیٹا۔ پہلے تو وہ ڈھوٹ بند کر لیتا رہا، جب دروازہ پیٹنے میں شدت آئی تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا سمجھتے ہو تم، کیا چیز ہو؟ کسی رومیو مجنو کی اولاد اور جانشین ہو؟ تم میں ذرا بھی حیا نہیں رہی۔ جوان لڑکیوں کا گھر ہے اور تم عشق معشوقی کا پرچار کرتے ہو۔
मर गई वो। कौन सा रिश्ता जुड़ गया था तुम्हारा जो तुम शौक खत्म नहीं कर रहे? गजब अल्लाह का, 2 माह हो गए, तुमने सारे घर वालों का जीना हराम कर दिया। आधी जिंदगी इस नादीदा से इश्क करने में गुजार दी और बाकी मांदा इसके मर जाने का शौक मनाने में। नाहंजार, तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं? इस दिन के लिए उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया कि तुम अपनी सारी जिंदगी इश्क में खपा दो और वो धक्के खाते फिरे। वो बोलते बोलते रुके। शावेज नागवारी से सर झुकाए खामोश खड़ा रहा। कान खोल कर सुन लो मेरी बात। 2 दिन देता हूँ, सिर्फ 2 दिन। इंसानों वाली जोन में वापस आ जाओ। 2 दिन के बाद चाहे मुझे किसी राह चलती भिखारन की मिन्नत क्यों ना करनी पड़े, मैं तुम्हारा निकाह इससे करवा दूंगा। फिर करते रहना बैठ कर इश्क। समझ में आई बात? वो इसे वार्निंग देते निकल गए। शावेज ने दोबारा चुटकनी चढ़ा दी, जैसे वो अभी भी इसे निकाह कराने ले जाएंगे। इन्हें तो सरासर अपनी बेटियों की फिक्र है। इसने कुड़कर सोचा, मेरी दुनिया लुट जाने का एहसास ही नहीं। मैं भी किसी भिखारन से कर लूंगा शादी, लेकिन इनकी बेटियों से नहीं। इसने पक्का इरादा किया। ये तो सदा ही मेरे दुश्मन रहे हैं, हमेशा बद्दुआएं दी, कभी अच्छा लफ्ज नहीं निकाला। और सिंड्रेला, तुमने भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं तो तुम्हारी तरफ से किसी क्लू का मतलाशी रहा और तुमने सब निशान मिटा डाले, अपने आने का हर रास्ता खत्म कर दिया। तुमने अच्छा नहीं किया सिंड्रेला, बिल्कुल भी नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी ने इसकी आवाज़ सुनी तो मुस्तरिब हो गई। उन्होंने फौरन उज़्मा के घर की राह पकड़ी। अब आमिल बाबा के पास जाना ज़रूरी हो गया था। इन्हीं की दुआ और तावीज़ से शावेज जिंदगी की तरफ लौट सकता था। उज़्मा का तो यही कहना था, और कोई राह ना पाकर बिलाखिर इन्हें इस राह पर चलना पड़ा। इसकी आंख खुली तो इसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। इसका दिल घबरा उठा। फिर कोई नया इम्तिहान। वो जल्दी से उठ बैठी। कमरे में एनर्जी सेवर की मध्यम रोशनी थी। वो कितनी देर समझ ना पाई कि वो कहाँ है। इसने धीरे से अपने ऊपर से लिहाफ उठाया और चारपाई से नीचे उतर आई। इसकी चप्पलें पास रखी थीं। इसने पाँव में उड़सी और आधे खुले दरवाजे के पास आई। शायद किचन था। दूसरी जानिब एक औरत दरवाजे की तरफ पुश्त किए रोटी बेल रही थी और दूसरी सेंक पर बर्तन धो रही थी। इसे कदरे इत्मीनान हुआ कि घर में कोई औरत तो थी। इसने दरवाज़ा खोला तो दोनों औरतों ने बेसाख्ता मुड़ कर देखा। रोटी बेलती औरत बेलन पर फेंक कर भाग कर इसकी तरफ आई। वो एकदम देख ना सकी, लेकिन जब इस औरत ने परीज़े मेरी वजीहा कह कर बुलाया तो वो चौंक उठी। ये आवाज़, इस आवाज़ से तो इसका कई सालों का रिश्ता था। कानों में अजान के बाद जिस आवाज़ ने सबसे पहले चाशनी घोली थी, वो इसकी माँ की आवाज़ थी। माँ, अम्मी। वो तड़प कर आगे बढ़ी और अगले ही पल इन मेहरबान बाहों में सिसक सिसक कर रो दी। दूसरी लड़की अलीज़े थी, इसकी बहन। वो इसको संभाल रही थी, इसे पानी पिला रही थी और परीज़े पर तो शादी मिर्क वाली कैफियत तारी थी। इसकी माँ और बहन जिंदा थी और वो इतना अरसा लाइल्मी में जीती रही। और फिर जैसे एकदम याद आया, वो तो आगा हसन के महल में थी, यहाँ कैसे आ गई? और अम्मी, अलीज़े, एना, शान और बाबा जान। इसने अम्मी का हाथ पकड़ा। सवाल अभी इसकी जुबान के नोक पर थे कि अम्मी ने जान लिया। जब जल्जले से घर बिखर गए तो घर में सिर्फ तुम्हारे बाबा, एना और शान थे। मैं अलीज़े को लेकर मार्केट जा रही थी जब एकदम से ज़मीन हिलने लगी। मैंने अलीज़े का हाथ पकड़ा और दाएं तरफ बने घर के लॉन में जा बैठी। सब कुछ होते मैंने अपनी आंखों से देखा। तबाही, शोर, चीखो पुकार। वो घर भी एक तरफ से गिर चुका था। जब सुकून हुआ तो मैं और अलीज़े वहां पहुंचे। अम्मी की आवाज़ भर्रा गई। कुछ भी नहीं था वहाँ। तुम्हारे अब्बा, ऐना, शान, सभी। मैं तो समझी शायद तुम भी वापस आ गई होगी और इसी मलबे तले दब गई। इमदादी टीमें आई, कुछ जख्मी निकाले गए, लेकिन 2 माह हमने एक इमदादी कैंप में गुजारे। इमदाद का ऐलान हुआ, लेकिन वो सिर्फ ऐलान तक महदूद रहा। फिर एक दिन एक चौधरी साहब हमारे कैंप तशरीफ लाए। उन्होंने तुम्हारे अब्बा का नाम लिया और ये कहा कि वो इनके पुराने मिलने वाले हैं और ये कि तुम्हारे अब्बा के इन पर एहसानात हैं और इसी का बदला चुकाने के लिए वो हमें इस घर में ले आए। बहुत अच्छे आदमी हैं और हमारा बहुत ख्याल रखा। अलीज़े को उन्होंने कहीं जॉब दिला दी और आज जब वो तुम्हें यहाँ लेकर आए तो मेरा तो रोआ रोआ इनके लिए दुआ गो है। वजीहा, मेरी बेटी को मुझसे मिला दिया। वो इसका मुंह चूमने लगी, जबकि आंखों से बहते आंसू इसका चेहरा गीला करने लगे। इसने एक हाथ सर पर बंदी बैंडेज पर लगा और चौधरी साहब और आगा हसन के रिश्ते के बारे में सोचने लगी। अलीज़ा इसके लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई तो अम्मी रोटी डालने लगी। आज उन्होंने इसकी पसंद की सारी डिशेस तैयार की थी और अरसा बाद माँ और बहन से मिलने की खुशी में इसने पेट भरकर खाना खाया और रात नींद में यूं गई कि सुबह 11 बजे आँख खुली। इसे बड़ा अच्छा महसूस हुआ। बिल आखिर आगा हसन तंग आकर इसे छोड़ ही गया, लेकिन क्यों? और ये चौधरी साहब कौन से दोस्त हैं बाबा के जो इस तरह साथ निभा रहे हैं? वो खुले बालों में बुर्श करती खिड़की में आई। जहन मुसलसल सोचों की आमाज का था। वो इधर उधर नजर घुमा रही थी, तभी इसकी नजर सामने लगे टॉवर पर पड़ी। ये मशहूर टॉवर था, अरफा क्रीम टॉवर। ओह, इसके जहन में जमाका हुआ।
کیا وہ لاہور میں تھی؟ اتنی جلدی وہ یہاں کیسے پہنچائی گئی؟ اس وقت ثروت اندر داخل ہوئی۔ اٹھ گیا میرا بچہ؟ امی کیا ہم لاہور میں ہیں؟ ہاں، اور اپنے پرانے والے گھر میں؟ وہ خوشی سے چہکی۔ چودھری صاحب نے یہ گھر خریدا تھا، اب انہوں نے واپس کر دیا۔ میرا تو رواں رواں ان کا احسان مند ہے، کیسے ان کا قرض اتار پاؤں گی میں؟ اور تبھی تو میں نے تمہیں تمہارے پرانے نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے۔ تمہارے دادا ابا کو بہت پسند تھا یہ نام، لیکن تمہارے ابا کو ہمیشہ پریزے اچھا لگا، تبھی تو دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کرواتے وقت انہوں نے تمہارا نام تبدیل کر دیا۔ وہ بستر کی چادر کی شکنیں دور کرتے ہوئے سے بتا رہی تھیں۔ امی مجھے یہاں کون چھوڑ کر گیا؟ اس کی نظریں کسی نادیدہ نقطے پر مرکوز تھیں۔ اسے کیوں لگ رہا تھا کہ چودھری صاحب اور آغا حسن ایک ہی شخص ہے؟ بتایا تو ہے چودھری صاحب۔ میں انہیں ملی کہاں؟ تم تھی کہاں؟ انہوں نے الٹا سوال داغا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کیا بتا دے کہ اس شخص نے اسے یرغمال بنا کر رکھا تھا؟ نہیں، اس کے کردار پر سوال اٹھیں گے۔ کون اس کی پارسائی پر یقین کرے گا؟ آغا حسن کی شہرت یقیناً اتنی اچھی نہیں تھی۔ ایک طویل عرصہ وہ جس کے ساتھ اکیلی اس کے گھر میں رہ کر آئی تھی، کیا اس نے اسے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ نہیں، وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتائے گی۔ وہ کہہ دے گی کہ یہ عرصہ وہ امدادی کیمپ میں رہی اور اس نے ایسا ہی کہا اور امی نے یقین کر لیا۔ ماؤں کی وہ ساری قسمیں جانے اسی ایک موقع پر ہی کیوں کام آتی ہیں۔ کبھی دودھ نہ بخشنے کا عزم، بہنوں کی لاج، باپ کی محبتوں کا بھرم، عزیز رشتہ داروں کی حقیقت پسندی کے مشورے، سب کچھ اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ شاویز کے لیے کوئی راہ فرار نہ بچی۔ اسے تایا جان کی سبوہی سے شادی کے لیے حامی بھرنا پڑی۔ بیچارہ شاویز! اس نے سبوہی کو تمام ممکنہ خطرات سے آگاہ کر دیا۔ میں تمہیں کبھی محبت نہیں دے سکوں گا، اس نے کہا تھا، اور سبوہی جو کہ اسے پا لینے کے نشے سے سرشار تھی، لاپرواہی میں سر ہلا دیا۔ جانتی ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کبھی جگہ نہیں بن پائے گی۔ چلے گا؟ اس نے اطمینان سے کیوٹیکس کھرچی۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بے وقوف! وہ جھنجھلایا۔ میں فیوچر کی ٹینشن نہیں لیتی مسٹر شاویز۔ وہ مسکرائی۔ کل کیا ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے لیے تو آج اہم ہے اور میں نے ہمیشہ آج کی فکر کی ہے۔ تم کس سے محبت کرتے تھے؟ تمہارے دل میں میرے لیے جگہ نہیں، یا تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے؟ اس کا تعین آنے والا وقت کرے گا۔ اور ویسے بھی میں نے کبھی بہت زیادہ کی تمنا نہیں کی، جتنا مل جائے اس پر شاکر ہو جاتی ہوں، اور فی الحال تو میں اسی بات پر خوش ہوں کہ میرا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ باقی سب کچھ ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ اب آپ جائیں، مجھے شام کے لیے ڈریس تیار کرنا ہے۔ وہی شام کو ہماری منگنی کے ساتھ شادی کی ڈیٹ فکس ہونی ہے۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر کیا، اور شاویز کو جس بلا کا غصہ آیا اور جی میں آیا کہ فوراً سے پیشتر یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، لیکن اماں کے دودھ کا قرض، بہن کی لاج اور ابا کی محبت کا بھرم، یہ سب کچھ زنجیر بن کر اس کو جکڑ گئے۔ اور یہی وجہ تھی جب اگلے ہفتے جمعے کے روز شام 7 بجے ان کا نکاح رکھا گیا تو اس نے کچھ بھی کہے بنا یہ فیصلہ تسلیم کر لیا۔ اور جمعے کا دن تو جیسے پڑ لگا کر چلا آیا۔ سبوہی جس تمطراق سے دلہن بن کر اس کے کمرے اور زندگی میں داخل ہوئی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ اپنے داموں پر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گا، اور اسی خدشے کے پیش نظر اس نے ساری رات صوفے پر سگریٹ پیتے گزاری۔ اور کم سبوہی بھی نہ تھی۔ اس نے کپڑے بدل کر ایک نگاہ مصروف شاویز پر ڈالی اور پھر لمبی تان کر سو گئی، اور شاویز کو اس کی اس حرکت پر شدید غصہ آیا۔ جانے کیوں؟ شاید اس کی مردانگی کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنی محبت کی دیوانگی کی تمام داستان اسے سنائے گا اور اس سے معذرت کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ لڑکی سے جھنڈی دکھا گئی۔ چلو اچھا ہوا، اسے یہ سب کچھ دہرانا نہیں پڑا۔ اس نے خود کو طفل تسلی دی اور آخری سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ بھی ہو، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ سو نیند کا غلبہ بری طرح ہوا اور اگلے ہی چند سیکنڈ میں وہ بھی گھوڑے گدھے بیچ کر محو خواب ہو گیا۔ کچھ اسپیشل قسم کے بندے ہوتے ہیں اور ان کو ٹریٹ بھی اسپیشل طرح کیا جاتا ہے، اور سبوہی جان گئی تھی کہ شاویز کا اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اس نے ذرا سا کمبل سرکا کر بے خبر سوئے شاویز پر ڈالی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مزہ آئے گا اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے میں، اس نے اپنے لمبے بالوں کو کیچر میں کستے سوچا۔ پہلے تو میں ڈر گئی تھی کہ تصویر کہاں گم گئی، پھر میں نے ساری لفٹ چھان ماری، لیکن تصویر تو یوں غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پھر اگلے دن جب مسٹر شاویز نے تصویر میرے سامنے رکھی تو میں حیران رہ گئی۔ اس آدمی کو بھلا اس تصویر سے کیا دلچسپی تھی؟ لیکن ان کا کیا گیا سوال اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ پری، وہ سنڈریلا کو ڈھونڈ رہا تھا، یعنی تمہیں۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جو بے چینی تھی، جو بے قراری تھی، لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب میں نے کہا کہ یہ تصویر میری دوست کی ہے اور وہ زلزلے کی زد میں آ گئی تو یقین مانو اس کا چہرہ، آنکھیں سب بجھ گیا۔ کئی ثانیہ تو وہ بول ہی نہ پایا۔ شاید وہ تصویر والا پرنس تھا اور تمہیں ڈھونڈ رہا تھا اب تک۔ پریزے، کبھی تم نے بھی سوچا ایسا اس تصویر کے بارے میں؟ عریزے پوچھ رہی تھی اور پریزے سوچ میں پڑ گئی۔
شاید کئی بار اس نے اعتراف کیا، شاید تب جب سپنے نئے نئے آنکھوں میں بسیرا کرتے ہیں، خواہشوں کی ٹہنیوں پر نئی نئی کومپلیں پھونٹتی ہیں۔ میں نے بھی سوچا تھا اس بارے میں، کیسا ہوگا یہ لڑکا، اور آج ریئل لائف میں اس ڈرامے کی حیثیت کیا ہوگی، لیکن بس پھر یہی سمجھ کر سوچنا چھوڑ دیا کہ جانے وہ کہاں، میں کہاں، زندگی آگے کیا لے کر آئے گی، یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ بس یہ سب اس تصویر میں ہی اچھا لگ رہا ہے، حقیقی زندگی میں کہاں ہوتا ہے یہ سب۔ اس نے سر جھٹکا۔ لیکن پری، مجھے لگا وہ لڑکا اس تصویر کو لے کر بہت سیریس تھا، شاید بچپن سے لے کر اب تک وہ تم سے، اس سنڈریلا سے محبت کرتا رہا ہے اور ڈھونڈ رہا ہے۔ الیزا اس بات کو سیریسلی سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جھوٹ بول کر اچھا نہ کیا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہی تھی کہ اس نے دوبارہ اسے آفس میں نہ دیکھا اور وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ، یہ جو چودھری انکل ہیں ادھر آتے جاتے بھی ہیں، میرا مطلب ہے اتنی نوازشات کے پیچھے ان کا کیا مطلب؟ اس نے بات بدلی۔ الیزا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور خفگی سے بولی، تم ہر وقت شک میں کیوں مبتلا رہتی ہو؟ وہ اتنے اچھے ہیں، سر چھپانے کو آسرا دیا، مجھے آفس میں رکھا اور تو یہ گھر بھی ہمیں لوٹایا، اور کوئی کتنا کر سکتا ہے کسی کے لیے؟ رہی بات آنے جانے کی تو ٹوٹل 2 دفعہ یہاں آئے ہیں، ایک بار جب وہ ہمیں گھر سونپنے آئے تھے اور دوسری بار یاد نہیں، لیکن 2 بار سے زیادہ وہ کبھی یہاں نہیں آئے۔ تم نے نہیں بتایا تم اتنے ماہ کہاں رہی؟ اس نے بات کا رخ بدلا۔ میں بتایا تو ہے، کیمپ میں تھی، تمہیں یقین نہیں ہے کیا؟ اس نے نظریں چرائیں۔ نہیں، اس نے ترنت سے جواب دیا۔ وہ چونکی۔ کیا الیزا جانتی تھی وہ کہاں رہی اتنے دن؟ ارے وجیہہ، الیزا چائے رکھو، چودھری صاحب آئے ہیں۔ سروت گھبرائی سے اندر داخل ہوئی۔ الیزا نے بے سختہ پریزے کو دیکھا اور پریزے نے الیزا کو، لیکن دونوں کے دیکھنے میں فرق تھا، ایک جاننا چاہتی تھی، دوسری چھپانا۔ الیزا جلدی سے اٹھی۔ پری تم ریسٹ کرو، میں چائے تیار کر کے دے آؤں، پھر باتیں کرتے ہیں۔ میں تمہیں تمہاری تصویر کا کالج دکھاؤں گی جو تمہاری غیر موجودگی میں نے بنایا تھا، ٹھیک؟ وہ باہر نکلنے کو تھی کہ پری نے جا لیا۔ رکو تو میں بھی ملوں گی چودھری انکل سے، آخر اتنے مہربان شخص ہیں، میری آشنائی تو ہو۔ نہیں تم رہنے دو۔ وہ اسے ہر ممکن روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پریزے اسے باہر دھکیلتی آ گئی۔ وہ اپنے اندر کا وہم ختم کرنا چاہتی تھی۔ ڈرائنگ روم کے ادھ کھلے دروازے کے باہر رک کر اس نے لمحہ کو سوچا کہ اندر جائے یا نہیں۔ اگر وہ اس کا وہم سچ نکل آیا تو؟ آپ شاید مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ آواز اتنے قریب سے آئی کہ وہ بری طرح چونکی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ آغا حسن۔ اس کا دل یوں ہی گواہیاں نہیں دیتا پھر رہا تھا۔ یہ نوازشات کسی چودھری کی مرہون منت نہیں، اور کون کرتا ہے آج کل ایک مرے شخص کے خاندان کے لیے؟ لوگ تو زندوں کی جائیداد کا کر انہیں دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ آدمی سراسر جھوٹ بول رہا تھا شروع دن سے۔ اس سے جھوٹ بولا کہ اس کا سارا خاندان مر گیا، اور ان سب سے جھوٹ بولا کہ وہ ابا کے دوست ہیں۔ امی کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ ایک اجنبی پر اس قدر بھروسہ کیوں کرنے لگی تھیں کہ اپنی جوان بیٹی ان کے سپرد کر دی اور اس کی نوازشات پر خوش ہوتی رہیں؟ دفتن کوئی اس کے بے حد قریب سے بولا، شاید آپ کسی اور سے ملنے کی مشتاق تھیں۔ چلیں، میں ہوں مشتاق جفا، مجھ پہ جفا اور سہی، تم ہو بے داد سے خوش، اس سے سوا اور سہی۔ وہ گنگنائے اور پریزے کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اس وقت وہ کیا کرے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس شخص نے اسے گھر پہنچا کر اسے چھوڑ دیا ہوگا، وہ مایوس ہو گیا ہوگا اس سے، لیکن یہاں تو بساط ہی اور بچھی تھی۔ وہ سارے مہرے اپنی مرضی سے چل رہا تھا، وہ الٹے قدموں اندر بھاگی۔ کیوں یہ شخص میری راہ میں بار بار آ کر کھڑا ہو جاتا ہے؟ جب وہ کچھ نہ کر سکی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ اس کو چپ کروانے آیا اور نہ ہی رونے کی وجہ کسی نے پوچھی، وہ خود ہی رو دھو کر چپ ہو گئی۔ کافی دیر بعد الیزا اس کے لیے کافی کا مگ لے کر آئی۔ اسے سچ میں کافی کی طلب تھی۔ شکریہ الیزا۔ اٹس اوکے۔ اس نے سر ہلایا۔ چند ثانیے وہ اس کا رویا رویا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولی، آغا حسن تم سے محبت کرتے ہیں؟ الیزا کے منہ سے اتنی غیر متوقع بات سن کر وہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں جانتی ہوں سب۔ اس کی خاموشی پر الیزا نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ جب انہوں نے تمہیں پہلی دفعہ پرپوز کیا، تمہاری خاطر ہمارے گھر کے قریب گھر خریدا، روز محض تمہیں دیکھنے کے لیے وہ گھنٹوں اس چٹان پر بیٹھتے، تمہیں چھوٹی چھوٹی چٹھیاں بھیجنا، تمہارے پیچھے پھرنا، پل پل کی خبر رکھنا، تو چھچھوری حرکتیں اور جوان حرکتیں اور جو ان کی عمر ہے اس حساب سے واہیات تھیں۔ لیکن ایک بات سوچو پریزے، دل پر کس کا زور چلا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی، اور پریزے تو شوق رہ گئی۔ یہ ساری باتیں اس کو کس نے بتائیں؟ تمہیں کس نے بتایا؟ آغا حسن نے، خود۔ جب ہم حادثے کے بعد گھر پہنچے نا پریزے، تو ابا اور شان اس حادثے کی نظر ہو چکے تھے، اور ہم نے سمجھا شاید تم بھی لوٹ آئی ہوگی اور تم بھی ملبے تلے دب چکی ہوگی۔ آغا حسن یعنی چودھری صاحب ہمیں وہیں ملے، وہ شہر سے تمہاری خاطر آئے تھے، تمہاری فکر میں، پھر وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ وہیں گھر
جہاں تم اتنے دن رہی انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ وہ ابا جی کے پرانے جاننے والے ہیں، اسی لیے امی ان کے ہمراہ آ گئی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک ہفتہ ہم وہاں رہے، پھر انہوں نے ہمیں لاہور بھجوایا۔ ان کے کوئی عزیز تھے یہاں، مجھے اپنی فیکٹری میں ملازمت دی اور پچھلے ہفتے یہ گھر واپس دلایا۔ ان کے بڑے ہوئے احسانات کے بدلے میں انہوں نے کچھ نہیں چاہا۔ وہ امی کی عزت کرتے ہیں تو میری طرف بھی کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کچھ دن قبل ہی انہوں نے تمہارے ساتھ اپنی گہری محبت کا اظہار میرے سامنے کیا، اور یہ کہ تمہاری وجہ سے ہی انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ دے رکھا ہے۔ اب کہ علیزے نے نظریں چرائیں، تم لوگوں کو معلوم تھا کہ اس شخص نے مجھے قید رکھا ہے، اور اس کے باوجود تم لوگوں نے ایک دفعہ بھی میرے لیے کوشش نہیں کی۔ فریزے کا تو غم اور غصے سے دماغ الٹ گیا۔ تم لوگوں نے اپنی آسائشوں کے لیے مجھے بیچ دیا، میری قیمت وصول کی، یہ بھی نہ سوچا کہ میں اس قید میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ اس سے تو اچھا تھا میں یہاں آتی ہی نہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک منٹ فریزے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسے اس وقت شدید گھٹن ہو رہی تھی۔ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ محض خود کو پر آسائش رکھنے کے لیے انہوں نے آغا حسن سے ایک بار بھی باز پرس نہ کی۔ گھر، تحفظ اور ان کی بیٹی فریزے، اسے سب سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ علیزے باہر چلی گئی اور اس نے خود کو قید کر لیا۔ بعض حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہیں۔ صبوحی نے بجتا الارم بند کیا اور کھڑکی کے پردے ہٹانے لگی۔ نرم دھوپ کی کرنیں شیشوں سے چھن کر اندر آنے لگیں۔ شاویز نے چہرے پر سے کمبل ہٹایا اور گھور کر اسے دیکھا۔ جواباً وہ مسکرائی۔ تم کیوں مجھے چین سے سونے نہیں دیتی؟ وہ جھنجھلایا۔ سونے کا ٹائم حد صبح 8 بجے ہے مسٹر شاویز، اور اب 11 بج رہے ہیں۔ اٹھ جائیں، ناشتہ کریں اور پھر روزگار کی تلاش میں نکلیں۔ فارغ بیٹھ کر گھر نہیں چلے گا۔ اس نے کمبل کھینچا۔ شاویز بگڑ گیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں کیا تمہاری مرضی کا پابند ہوں؟ جو تم کہو گی اسٹینڈ اپ تو میں کھڑا ہو جاؤں، جب تم کہو گی سٹ ڈاؤن تو میں کرنے لگوں۔ نکلو میرے کمرے سے اور مت دخل اندازی کیا کرو میرے معاملات میں۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، سمجھے تم؟ اس نے تکیہ اٹھا کر ہوا میں اچھلا اور پاؤں پٹکتا باتھ روم میں گھس گیا۔ صبوحی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بستر درست کرنے لگی۔ مرد کتنا خود غرض اور بے حس ہوتا ہے، صرف اپنی محبت، اپنی غرض کے بارے میں سوچتا ہے۔ ذرا مرضی کے خلاف بات ہوئی اور احتجاج پر اترے، اور ایک یہ عورت۔ کمپرومائز کے سارے اصول شروع دن سے رٹوا دیے جاتے ہیں۔ اگر اسے تم سے محبت نہیں تو گھبرانا مت، تمہاری محبت اور خدمت اس کا دل جیت لے گی، اور وہ تم سے ایسے ہی محبت کرنے لگے گا جیسے تم کرتی ہو، یا پھر جیسی محبت وہ اس لڑکی سے کرتا ہے۔ اماں نے کیسے اسے دلاسا دیا تھا، اور اس نے پوچھا تھا، اور اگر ساری عمر اسے میری محبت کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تو؟ ایسا کبھی ہوتا نہیں، اماں نے کہا تھا۔ بالآخر مرد کو قدر ہو ہی جاتی ہے عورت کی وفا شعاری کی، کچھ وقت لگتا ہے پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اماں کا اپنا تجربہ تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ مطمئن نہ تھی۔ ابا کے فیصلے پر سر جھکاتے ہوئے اس نے سارے نفع نقصانات سوچ لیے تھے، اور پھر اس کے سامنے بی بی کا حکم بھی تھا جو برسوں سے ان کے ہاں کام کرتی چلی آئی تھی۔ ساری عمر انہوں نے شوہر کا سکھ نہ دیکھا۔ ان کی محبت اور وفا شعاری کا صلہ سوکن کی صورت میں ملا۔ کیا انہوں نے محبت نہیں کی ہوگی؟ کیا خدمت نہیں کی ہوگی؟ یہ دونوں چیزیں تو مشرقی عورت کو گھٹی میں دی جاتی ہیں، اور نکاح کے 3 بولوں کے ساتھ صبر کا پیمانہ تھما دیا جاتا ہے کہ یہ لو بی بی، زندگی کا پیمانہ چاہے بھر جائے، صبر کا پیمانہ لبریز مت کرنا، ورنہ یہ جو شوہر ہے گھر سے نکال باہر کرے گا، اور اس گھر میں پڑے رہنے کے لیے عورت ساری عمر ہر زیادتی، ہر دکھ برداشت کرتی ہے، بے عزتی سہتی ہے، طعنے تشنے سہتی ہے، پھر بھی اف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کتنی بار ٹوٹتی تھی وہ شاویز کے رویے سے، جتنی حقارت، جتنی نفرت اس کے لہجے میں ہوتی۔ کئی بار اس کا دل چاہتا وہ اس پر اور اس کے کمرے پر لعنت بھیجے، لیکن اسے ابا کا خوف تھا تو اماں کی ملتجی نظریں، ورنہ ایک ایسا شخص جس کی صبح اور شام کسی دوسری عورت کے تصور کے ساتھ گزرے، وہ اسی کو سوچے، اسی کو پیار کرے، اور کسی صورت اپنی اس دنیا سے باہر آنے کو تیار نہ ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ رہنا انگاروں پر رہنے کے مترادف ہے، اور ان انگاروں سے بننے والے آبلے دن رات کس قدر تکلیف دیتے ہیں اسے وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ ہاں، صبر کا آئنٹمنٹ لگا کر وہ کمرے سے ہنستی مسکراتی نکلتی۔ شاویز شاور لے رہا تھا۔ اس نے کمرے کا پھیلاوا سمیٹ کر کپڑے نکال کر رکھ دیا اور ناشتہ بنانے کچن میں آئی۔ اس کی تمام تر نفرتوں کے باوجود وہ اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ وہی خدمت والا فلسفہ۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا اس کا فیوچر بھی بی بی آقا سے کچھ مختلف نہیں ہونے والا۔ اگر شاویز کی سنڈریلا مر گئی تو کوئی دوسری آ جائے گی، اور وہ بھی ساری عمر چپ چاپ اسی گھر کے کونے میں گزار دے گی۔ جب تک شاویز تیار ہو کر باہر نکلا، وہ ناشتہ ٹیبل پر لگا کر چچی کو چائے دینے ان کے کمرے میں چلی آئی۔ چچی کے جوڑوں کا درد آج کل عروج پر تھا۔ آئمہ باجی کی ڈیلیوری بھی نزدیک تھی، سو
اس کی تیاریوں میں لگی رہتی. بچھونیاں، اون کے بنے ننھے منھے سویٹر، چھوٹے چھوٹے کپڑے، کھلونے، انہوں نے کئی چیزوں کا انبار لگا لیا اور دن میں ایک بار تو ضرور نکال کر دیکھتی. خاندان میں پہلا بچہ تھا، سب ہی خوش تھے. کتنا کچھ تو صبوحی کی امی نے بنا کر دیا. اس سے سلام کیا اور چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی. اٹھ گیا شاویز؟ انہوں نے نظر ڈالی. جی نہا رہے ہیں. میں ناشتہ رکھ آئی ہوں. آپ کو کوئی کام تو نہیں؟ اس نے پردے ہٹاتے پوچھا. بڑے دنوں بعد سورج نے شکل دکھائی. وہ سوچ رہی تھی شاویز کے جانے کے بعد باہر لان میں بیٹھ کر کینو کھائے گی. نہیں، بس شاویز چلا جائے تو میرے سر میں تیل ڈال دینا. سوچ رہی ہوں آج نہا لوں. دھوپ تو نکل آئی ہے. انہوں نے ایک نظر کھڑکی کے پار ڈال کر کہا تو صبوحی نے سر اس بات میں ہلایا. شاویز جا چکا تھا اور ٹیبل پر ناشتہ جوں کا توں تھا. اس نے کرسی گھسیٹی اور آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی، جیسے واقعی میں اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن حالات اس کے حق میں ہو جائیں گے اور شاویز اسے اپنی سنڈریلا مان ہی لے گا. ناشتے کے بعد اس نے کچن سمیٹا اور چچی جان کو لے کر لان میں آ گئی. مالش بھی کر دیتی ہوں، بعد میں کینو اور مونگ پھلیاں کھائیں گے. اس نے اوپر سے ربیہ اور اماں کو آواز دے ڈالی اور پھر شام تک سارا وقت بہت اچھا گزرا. کم از کم ان 4-5 گھنٹوں میں اس نے شاویز اور اس کے رویے کے بارے میں نہیں سوچا تھا. تم کیا کرو گی اس کا نمبر؟ پریزے کے 5ویں دفعہ کہنے پر الیزے نے جھنجھلا کر پوچھا. کچھ نہیں، بس دیکھوں گی کتنا دم خم ہے اس کی محبت میں. پریزے کا رویہ آج کل بڑا عجیب تھا. اسے اپنی ماں اور بہن کی خود غرضی ہضم نہیں ہو رہی تھی. آغا حسن تو غیر تھا، اس سے کیا شکوہ، لیکن انہوں نے ایک بار بھی نہ کہا تھا کہ وہ پریزے کو اپنے گھر میں کیوں لے کر بیٹھا ہے اور اب کیسے چھوڑے گا. کیسے بے حس تھے یہ لوگ. اس کا جی چاہا اس گھر سے کہیں دور چلی جائے، وہ کسی اور سے محبت کرے اور آغا حسن کے سامنے اس سے شادی کر کے کہیں اور چلی جائے. کم از کم اس شخص کو تو اپنی جاہلانہ حرکت پر پشیمانی ہو. اور شاید اسی لیے وہ الیزے کے پیچھے پڑی تھی کہ وہ اسے شاویز کا نمبر دے. تم ایک غلط کام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک اور غلط کام کرنے کا سوچ رہی ہو پری. الیزے نے سمجھانا ضروری سمجھا. میں آغا حسن سے پیچھا چھڑوانا چاہتی ہوں اور بس. میں اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ کوئی اور بھی ہے جو مجھے بچپن سے چاہ رہا ہے اور آج تک اس نے یہ بات منظر عام پر آنے نہیں دی. کبھی گلیوں سڑکوں پر کھڑے ہو کر میرا راستہ نہیں روکا اور نہ ہی اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھے اٹھا کر گھر لے گیا. یہ دولت اور اختیار کے نشے میں چور آغا حسن ہے نا. مجھے اس سے شدید نفرت ہے، چڑ ہے. الیزے نے دیکھا اس کے چہرے پر تناؤ بڑھ گیا تھا. ایک بات کہوں پری، آغا حسن جیسی محبت تم سے کوئی نہیں کرے گا. وہ گلیوں سڑکوں پر تمہارے لیے کھڑا ہوا مگر کبھی تمہاری عزت پر حرف نہیں آیا. تمہیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ تمہارے لیے کھڑا ہے. اور یہ جو تم سمجھ رہی ہو نا کہ وہ تمہیں اٹھا کر گھر لے گیا تھا، تو اس کے پیچھے اور کوئی بات ہے. وہ جہاں سے تمہیں نکال کر لایا اگر میں تمہیں بتا دوں تو. خیر چھوڑو، مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں یہ بتانے کی. تم نمبر مانگ رہی ہو، میں تمہیں اس کے گھر کا ایڈریس بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ راستے بند مت کرتی جانا. کیا خبر تمہیں لوٹنا پڑے تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. تم میری بڑی بہن ہو، اس کے باوجود مجھے تمہاری بے حد فکر ہے. میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں. باقی کبھی فرصت ملے، تمہارا دل چاہے تو پھر میں تمہیں سناؤں گی کہ میں اور اماں آغا حسن کے اتنے طرفدار کیوں ہیں اور کیوں ہم نے اسے باز پرس نہ کی. الیزا نے شاکی لہجے میں کہتے ہوئے اس بدگمان بہن کو دیکھا جس کے چہرے کے تناؤ میں کمی نہیں آئی. اگلے دن اس نے آفس ریکارڈ میں سے شاویز کا نمبر اور ایڈریس نکالا. اس کا عرصہ ملازمت گو کہ تھوڑا تھا، لیکن مالکان کا رشتہ دار ہونے کی صورت میں اسے اس کے بارے میں کافی معلومات مل گئی. لیکن فی الحال وہ پریزے کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی. وہ یقین ہی نہ کرتی. اس نے اسے فی الحال اس کے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا. پریزے نے الیزے کے سینڈ کیے نمبر کو دیکھا اور پھر اپنے دل اور دماغ کو ٹٹولا. کیا اسے یہ سب کرنا چاہیے؟ شاویز سے رابطہ کرنا اس کے لیے کسی مصیبت کا پیش خیمہ تو نہیں بن جاتا، لیکن وہ آغا حسن کی محبت بھی کسی صورت قبول کرنے کو تیار نہ تھی. ایک بار رابطہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ پتہ تو چلے بچپن کی محبت اس پر کس حد تک حاوی ہے اور وہ کون سا اس سے بار بار رابطہ کرے گی. بس ایک بار، پہلی بار اور آخری دفعہ. اس نے موبائل میں نمبر سیو کرنے کے بعد ڈائل کیا. کافی دیر بیل جاتی رہی مگر ادھر ریسیو نہ ہوا. اس نے وال کلاک پر نگاہ ڈالی. شام کے 4:30 بج رہے تھے. اس وقت چاہ تو وہ آفس میں ہو سکتا تھا یا پھر کسی دوست کے ساتھ گھر پر بھی ہو سکتا تھا. کیا پتہ وہ اجنبی نمبر نہ اٹھاتا ہو. اس نے وقفے وقت سے 2-3 بار ٹرائی کیا لیکن جواب ندارت. اس نے ٹیکسٹ کرنے کا سوچا لیکن وہ لکھے گی کیا اور کیا شاویز یقین کر لے گا، جبکہ الیزا اسے کچھ اور بتا چکی تھی. پھر کافی رات گئے اس نے اسے ٹیکسٹ کیا. ہیلو، آئی ایم وجیہ سنڈریلا. اور نیند آنے سے قبل اس نے کئی بار اپنا موبائل چیک کیا تھا لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ مایوس سی نیند کی وادیوں میں اتر گئی. میں سوچ رہا ہوں کہیں مجھ سے محبت نہ ہو جائے. شاویز نے بیڈ پر آڑے ترچھے لیٹے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی صبوحی کو دیکھ کر ہولے سے کہا. وہ اس وقت کسی فنکشن میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی. بلیک اور ریڈ ساڑی میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی.
अपने भरे भरे होठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगा कर गोया इसने अंगारे दहका दिए। शरबती आंखों पर साया फगन, घनी पलकें, दराज गेसू जो इसकी कमर को छू रहे थे। शावीज का दिल डावाडोल होने लगा। यह दान पान सी खूबसूरत लड़की इसकी ताया जात थी और इसने कभी नजर भर कर इसको तक ना देखा था। और वो तो तब की बात थी ना, अब तो पिछले 6 माह से वो इसकी जोजियत में थी और इसके कमरे में थी। तब भी तो इसने इस पर तवज्जो ना थी। बस जब वो इसको नजर आती तो इसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचता। इसका जी चाहता वो इस पर चीखे चिल्लाए इतना कि वो कमरे से चली जाए। इसकी वजह शायद ये थी कि इसे लगता था कि इसने इसकी सिंड्रेला का तस्वुर भी इससे छीन लिया। चलती फिरती सबूही इसको जहर लगती। इस पर इसे और ताव आने लगता जब वो ज़बरदस्ती इस पर अपनी मर्जी थोपती। उठ जाओ, नाश्ता करो, ये कपड़े पहन लो, नौकरी ढूंढो, कपड़े बदल कर सो, जैसे वो कोई इसका शोहर नहीं, दूध पीता बच्चा हो, और जैसे इसके आने से पहले तो वो बदहाल जिंदगी गुजार रहा था। हालांकि सच तो ऐसा ही था। आप चलेंगे शावेज? सबूही ने अपने मेकअप को फाइनल टच देते पूछा। वो जो यकटक महवियस इससे तक रहा था चौंका। क्या कहा? वो अनजान बना। हम लोग आइमा बाजी के देवर की मंगनी में जा रहे हैं। असूलन तो आपको चलना चाहिए, इकलौते भाई हैं आप। उफ तौबा, एक तो ये इसकी लेक्चर बाजियाँ। इसे फिर गुस्साया। तुम्हें हर वक्त उस्तानी बनने का शौक क्यों है? जब देखो नसीहतें। नहीं जाता मैं, तुम जाओ अपने ये हुसन के जलवे लेकर। बता देना आइमा बाजी को आज फंक्शन में रोशनियां ना लगवाएं, ये काम तुम कर लोगी। सबूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। चलो, इसने कुछ तो रिस्पॉन्स दिया। हाँ, बता दिया, लेकिन इनका कहना था असल रोशनी तो इनके चांद से भैया के आने से होगी। सो अपनी बहन की ख्वाहिश का पास करें और जल्दी से उठ जाएं। आपके पास 15 मिनट हैं। कपड़े अलमारी में तैयार रखे हैं, फटाफट। वो मुस्कुराते हुए अपना पर्स उठाकर निकल गई। वो तिल मिला उठा, फिर वही हदायत। नहीं जाता मैं। इसने तकिया उछाला और औंधे मुंह लेट गया। लेकिन ये चंद मिनट के लिए था। 10 मिनट बाद ही वो तैयार होकर सबसे पहले गेट पर मौजूद था और लाउंज की खिड़की से झांकते सबूही के चेहरे पर बड़ी दिलनशीन मुस्कुराहट फैलती। मुझे समझ नहीं आती तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई हो। जब वो फ्रंट डोर खोलकर अम्मी जान का बैग रख रही थी तो इसने बेहद आहिस्तगी से कहा। सबूही ने अनसुनी कर दी, गोया पत्थर में जान पड़ रही थी। और फिर पूरे फंक्शन में इसने महसूस किया कि वो शावेज की नज़रों का मरकज़ बनी रही। इसके अंदर यक गोना इत्मीनान सा उतर रहा था। अम्मा जान ठीक ही कहती हैं, शायद मर्द बिलाखिर औरत की मोहब्बत और वफादारी का असीर हो ही जाता है बिलाखिर। लेकिन घर आते ही शावेज ने जिस तरह इसे नज़रअंदाज किया और दूसरे जानिब मुंह कर सो गया, इसकी सारी खुशफहमियाँ फिर से अपनी और मौत आप मर गई। इस बंदे को जाने क्या चीज़ मुतासिर करेगी। सारी रात करवटें बदल बदल कर सुबह दम बिल आखिर इसकी आंख लग गई। इसे टेक्स्ट पढ़ने की आदत नहीं थी और वैसे भी ज़्यादातर टेक्स्ट सेम कंपनी के होते। हफ्ता 10 दिन बाद वो ऑल डिलीट के ऑप्शन लगाकर सब कुछ ख़त्म कर डालता। हाँ, अलबत्ता एक ही नंबर से जो 3-4 बार कॉल आई वो इसको तशवीश में मुब्तला कर रही थी। नंबर अनजाना था। इसने सोचा कॉल बैक करके पता कर ले, लेकिन इस वक्त आया अब्बा को कोई ज़रूरी काम पड़ गया। वो मोबाइल कमरे में रख कर ऊपर आया। अभी कुछ भी था, ताया अब्बा के खिलाफ होने के बावजूद अभी तक इनके किसी हुक्म से वो खिलाफ ना जा सकता था। इनके कमरे का एनर्जी सेवर खराब था, वो बदलना था। स्टोर में लगा कपड़े लटकाने वाला पाइप एक तरफ से लटक गया था, इसको ठीक करना था। धोबी ने अभी तक इनके बास्केट घर न पहुंचाई थी। ये सारे काम इन्हें शावेज से कराकर मज़ा आता। वो चिढ़ता इन सब कामों से। फारिग हुआ तो ताई अम्मी ने खाना आगे रखा। मटर कीमा और आलू की भुजिया दोनों इसकी पसंदीदा थी। वो चुपचाप तनावुल करने लगा। अम्मा ने सबूही को आवाज़ भी लगाई, लेकिन इसने मसरूफियत का बहाना कर दिया। पेट भर कर खाना खाने के बाद गर्मा गर्म कॉफ़ी का कप और लजीज गाजर का हलवा। वाह, काम करने का लुत्फ ही आ गया। बाप उड़ाता मग और प्लेट में गाजर का हलवा लिए नीचे आया। सबूही तब तक कैलूला करने लेट गई थी। ये नौकरी क्यों नहीं ढूंढ रहा? भाई साहब ने जो सिफारिश से ले कर दी थी, इस पर तो मौसूफ लात मार कर आ गए। अब क्या करना चाहता है? 100 खर्चे होते हैं बीवी के, कल को बच्चे होंगे, कहाँ से खिलाए गए इन्हें? अम्मा के कमरे से आती अब्बा की आवाज़ ने इसे जगा सा दिया। अरे हाँ भाई, कह तो ठीक रहे हैं। इसने दिल ही दिल में तायद की और कमरे में आ गया। वाह जी वाह, बड़े रेस्ट हो रहे हैं। इसने सबूही को देखते तंज किया। वो एक नज़र इस पर डालकर करवट बदल गई। इसका मूड नहीं था इसकी कड़वी कुसीली सुनने का। सो कानों पर तकिया भी रख लिया। इसकी इस हरकत पर वो तिल मिला गया। इतना जहर लगता हूँ मैं तुम्हें, जो मेरी शक्ल देख कर मुँह मोड़ लिया, और मेरी आवाज़ इतनी बुरी है कि तुम सुनना भी नहीं चाहती। कानों पर तकिया रख लिया। कौन सा वक्त था जो मैंने ताया अब्बा के दबाव में आकर यह फैसला किया? छीन लिया तुमने मुझसे मेरा सब कुछ, मेरी यादें, मेरी मोहब्बत, सब कुछ। हस्बे आदत वो फिर से चीज़ें फेंकने लगा। सबूही को गुस्साया। क्या मसला है आपका मिस्टर शावेज? क्या चाहते हैं आप मुझसे? मैं आपको नजर आऊं तो मसला है? आपकी आंखों में कहर भर जाता है। आप मुंह मोड़ कर या तो मोबाइल पर मसरूफ होते हैं या फिर टीवी की तरफ। आपको मेरी हर बात पर एतराज़ है, और जब मैं मोड़ लूँ, आपसे बात न करूँ तो भी मसला है। क्या छीन लिया मैंने आपसे? आपने अपनी मोहब्बत मुझे थमाई थी क्या, जो मैंने गुम कर दी, और अब इसका बदला आप मुझसे ले रहे हैं?
ایک خیالی محبت کے پیچھے آپ جیتے جاگتے انسانوں کو بھول چکے ہیں۔ ان کے جذبات احساسات کیا معنی رکھتے ہیں آپ کو تو اس سے سروکار نہیں۔ اور آپ نے کیا دیا ہے مجھے 6 ماہ میں؟ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ اس کمرے میں آپ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو آپ کی منقوا ہے، آپ کی تمام توجہ کی حقدار؟ لیکن نہیں، میں تو جیسے انسان ہوں ہی نہیں۔ ابا کے دباؤ میں صرف آپ بھی نہیں آئے، مجھ پر بھی دباؤ ڈالا گیا، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ایک ایسے مرد سے شادی کرنے کا جو خالی ہاتھ ہو اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ سے آپ کی محبت چھینی ہے تو میں بھی یہ کہتی ہوں، مجھے بھی آپ نے آج تک کچھ نہ دیا، ایک نگاہ محبت، نہ ایک اچھی یاد۔ مجھے آپ سے کوئی توقع ہے بھی نہیں۔ وہ بول بال کر اپنا دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ کوئی کب تک پتھر بن کر رہ سکتا ہے؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی شاویز کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے گی۔ شاویز نے حیرت سے اس کا یہ روپ دیکھا، پھر خاموشی سے لیٹ گیا۔ کہہ تو ٹھیک رہی تھی مسٹر شاویز، اس نے خود سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں مزید سوچتا، موبائل پر ہوتی کال نے اسے متوجہ کیا۔ ہیلو، اس نے یس کا بٹن پش کرتے ہوئے کہا اور دوسری جانب سے آتی آواز گویا صحرا میں بارش کی مانند ثابت ہوئی۔ ہیلو، میں وجیہہ بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ مسٹر شاویز ہیں؟ وجیہہ؟ سنڈریلا؟ کسی اور کی دلہن نہ بن جانا۔ میں آ رہا ہوں، کوئی اونچی اونچی آواز میں گنگنانے لگا۔ جی، میں شاویز۔ کیا آپ سچ مچ؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا اور پھر اگلے 1 گھنٹے میں جو کچھ فریزے نے اسے بتایا اسے یقین آ گیا کہ وہ اس کی کھوئی ہوئی سنڈریلا تھی۔ مجھ سے ملو سنڈریلا، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بے تابی سے بولا۔ میں بھی، جواباً اس نے دھیرے سے کہا، اور وہ ساری رات شاویز نے سپنے بنتے گزاری۔ وہ بھول گیا تھا کیا وہ ایک شادی شدہ مرد تھا۔ صبوحی بھی ساری رات کمرے میں نہیں آئی اور ویسے بھی اسے اس کی پرواہ تھی کب؟ اب تو اسے دوسرے دن شام 5 بجے کا بے چینی سے انتظار تھا جب وہ اپنی کھوئی ہوئی محبت سے ملنے والا تھا۔ وہ دن شاید اس کی زندگی کا طویل ترین دن تھا۔ مایوسی میں ڈوبے ایک شخص کو جیسے اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آئی تھی۔ وہ بڑے اہتمام سے تیار ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا دی بیسٹ کے سامنے اس کی شخصیت کم تر نظر آئے۔ ویسے تو اس کی محبت بہت قداور تھی، 25 سال کی محبت کے سامنے تو سب کچھ ہیچ ہی تھا۔ اس نے تو دیوانہ وار محبت کی تھی، بنا دیکھے بنا سوچے۔ کسی اور کی دلہن نہ بن جانا۔ سنڈریلا، میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں۔ خود پر پرفیوم سپرے کرتے ہوئے اونچی آواز میں گنگنا رہا تھا۔ عرصے بعد اس گیت نے لبوں کو چھوا۔ صبوحی نے باہر سے گزرتے ہوئے یہ سنا اور خود کو بی بی آقا کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ سنڈریلا کہاں مرتی ہے، بلکہ ہر شخص کی اپنی ایک سنڈریلا ہوتی ہے، جیسے ہر لڑکی کا اپنا ایک پرنس چارمنگ، اب چاہے وہ خوابوں تک ہی محدود کیوں نہ ہو۔ ایک بار تو چاہت کی حدوں کو چھو جاتا ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ سنڈریلا اور پرنس بدلتے رہتے ہیں، حالات اور وقت کے ساتھ۔ یوں بھی ہوتا ہے نا، کوئی مرگے جاں کے قریب ہوتا ہے، اس کے بغیر جینا محال لگتا ہے، بچڑنے کا خیال ہی روح کو لذات دیتا ہے، لیکن پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ دل اس سے کنی کتراتا ہے، وہ زندگی کے کس موڑ پر نظر نہ آ جائے، دل یہ دعا کرتا ہے، اور جو کبھی کہیں اچانک مل جائے تو یوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے جیسے کبھی جانتے ہی نہ ہو۔ اسے شاویز سے کوئی طوفانی قسم کا عشق نہ تھا، کزن ہونے کے ناطے ایک پسندیدگی تھی دل میں، پھر ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہر وقت کا سامنا۔ ابا کا تو ویسے بھی ہر کام شاویز کے بنا نامکمل ہوتا، حالانکہ شفیقہ خالہ کا رضی ماہر الیکٹریشین ہونے کے ساتھ دیگر امور میں بھی طاقت تھا، لیکن ابا کو تسلی شاویز سے ہوتی۔ اور پھر جب گھر میں اس کے اور شاویز کے رشتے کے بارے میں چہ مگوئیاں ہونے لگیں تو اس نے شاویز کو کسی اور نظر سے دیکھا، کسی اور دل سے سوچا، تو اسے بہت اچھا لگا۔ سنڈریلا نامی کوئی چیز جو اسے شاویز کی باتوں میں دکھائی دیتی تھی، اس کے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بڑھتے جنون نے سب کو تشویش میں مبتلا کیا۔ اور اب پھر ایک نئی سنڈریلا۔ اس نے اولگنی سے کپڑے اتار کر طے کرنا شروع کیا اور نظریں دور ایک غیر مرئی نقطے پر جما دیں۔ کچھ بھی تھا اس میں شاویز کو کھونے کا حوصلہ نہ تھا۔ وہ ایک ریسٹورینٹ میں ایک لڑکے کے ساتھ گئی تھی۔ آج کی تازہ رپورٹ آغا حسن کو سنا دی گئی اور آغا حسن کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ اسے علیزے نے سب کچھ بتا دیا تھا، محض ان کی ضد میں وہ اس حد تک پہنچ گئی تھی اور اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ کیا کرتے، کر بھی کیا سکتے تھے، بے بس تھے۔ وہ زور زبردستی کے قائل نہ تھے۔ انہیں پریزے سے پہلی نظر میں محبت ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے خود پر ہر عورت حرام کر لی، صرف پریزے پر کوئی نہیں۔ انہوں نے مہر لگا دی، اگرچہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس بے حس لڑکی کی نا کو ہاں میں نہ بدل سکے۔ اور تبھی اس روز جب وہ لڑکھڑا کر گری اور سر پر چوٹ لگوا لی، وہ اسے گاڑی میں ڈال کر اس کے گھر چھوڑ گئے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ وہ خود ان کے پاس آئے، ان کی محبت میں مجبور ہو کر، لیکن وہ تو کسی اور راہ پر چل نکلی تھی۔ ان کا جی چاہا کہ وہ اسے اغوا کروا لیں اور کسی اور ملک لے جائیں، پھر تو وہ مجبور ہوگی ان سے شادی کرنے پر، لیکن نہیں، شاید وہ پھر بھی نہیں کرے گی۔ انہوں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور خود علیزے کا نمبر ملانے لگے۔ آج 2 ٹوک بات کرنا چاہتے تھے۔ جس وقت وہ ان کے گھر پہنچے اس وقت پریزے شاویز کی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ ان کا خون کھول اٹھا، پہلی ملاقات میں ہی نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ یہ کس راستے پر چل پڑی تھی وہ؟ شاویز گاڑی آگے بڑھا لے گیا اور اس سے پہلے کہ وہ گیٹ میں داخل ہوتی آغا حسن تیز قدموں سے چلتے اس تک آئے۔
فریزے نے ایک ناگوار نظر ان پر ڈالی۔ آغا حسن نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ دوبارہ ان کی اس جرأت پر دنگ رہ گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ چلائی، لیکن آغا حسن اس وقت مکمل غصے میں تھے۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ انہوں نے گھرا کر پوچھا۔ فریزے چند ثانیہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ کیا چاہیے مس آپ کو مجھ سے؟ بے بسی، دکھ، کیا کچھ نہیں تھا ان کے لہجے میں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے، اس سے پوچھ رہے تھے اور نہ جانے کیا تھا۔ فریزے ہمیشہ کی طرح ان سے نظریں نہ چرا سکی۔ آپ کو میرے حال پر رحم نہیں آتا؟ میں پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے پھر رہا ہوں۔ آپ کو مجھ سے محبت نہ سہی، میں کبھی اس کی ڈیمانڈ نہیں کروں گا، لیکن پلیز مجھے یوں بے موت نہ ماریں، میں مر جاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے اگر آپ نے مجھے قبول نہ کیا تو میں مر جاؤں گا۔ ان کا لہجہ التجا یہ تھا۔ میں کوئی خیراتی شے نہیں ہوں آغا صاحب جو اٹھا کر آپ کی جولی میں ڈال دی جائے۔ مانگنے اور اپنانے میں فرق ہے مسٹر، اور یہ فرق آپ نہیں جانتے۔ آپ تو ہر چیز، چاہے وہ جتنا جاگتا انسان ہی کیوں نہ ہو، چھین لینے یا پھر ہتھیار لینے پر یقین رکھتے ہیں۔ آغا حسن نے اس کی کلائی پر گرفت ڈھیلی کی۔ تم اس لڑکے سے میری ضد میں مل رہی ہو نا؟ انہوں نے پوچھا۔ کیوں؟ آپ سے میرا رشتہ ہی کیا ہے جو میں آپ سے ضد کروں گی؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ میرے بچپن کی محبت ہے اور ہم پہلی بار ملے ہیں، یوں کہیں تقدیر نے ملایا، اور میں تقدیر سے منہ کیسے موڑ سکتی ہوں بتائیں بھلا؟ وہ زہر کھند مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آغا حسن پیچھے آئے۔ وہ اس کی والدہ سے بات کرنا چاہتے تھے، باقاعدہ پروپوزل دینا چاہتے تھے۔ وہ تو کمرے میں بند ہو گئی، لیکن ثروت جہاں کی سوچ کے کئی در کھل گئے۔ آغا حسن کے پروپوزل میں اگر کوئی برائی تھی تو صرف ان کی عمر، ورنہ ان کا سٹیٹس، اثر و رسوخ، جائیداد، سب کچھ اٹریکٹیو تھا، اور پھر وہ احسان بار تھے۔ اس برے وقت میں وہ بے یار و مددگار دھکے کھاتے پھر رہی تھی تو آغا حسن نے ایک باعزت پناہ کے ساتھ انہیں باعزت زندگی گزارنے کا موقع دیا تھا۔ علیزے کی نامکمل تعلیم کے باوجود عزت کی نوکری دی۔ فریزے کو ان گنڈوں کے چنگل سے بچا کر لائے جس طرح وہ لائے تھے۔ وہ تو بے خبر ہی تھی، انہوں نے کچھ چھپایا بھی تو نہیں تھا۔ پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ وہ فریزے کو اپنانے کے خواہش مند ہیں اور وہ یہ سب فریزے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ فریزے کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ چودھری صاحب والی من گھڑت کہانی تھی۔ وہ تو خود جی جان سے چاہتی تھیں کہ انہیں کوئی مضبوط سہارا مل جائے، ورنہ دو جوان اور خوبصورت بچیوں کے ساتھ اس معاشرے میں رہنا کس قدر مشکل امر تھا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ فریزے کو منانے کی کوشش کریں گی۔ فریزے تو آج کل اور ہی ہواؤں میں تھی۔ آغا حسن کی محبت ٹھہرا ہوا پانی تھی، جبکہ شاویز کی محبت لہریں جو ٹکرا کر حد سے باہر نکل آئیں۔ شاویز کی باتوں میں امنگ تھی، جوش تھا، ولولہ تھا، لیکن آغا حسن کا زیادہ وقت خاموشی سے اسے گھورنے میں نکل جاتا۔ کوئی بھی بات کہنے سے قبل شاید 100 بار تولتے تھے۔ شاید شاویز کے پاس تو محبت ہی اتنی تھی اس کے لیے کہ اس کی آنکھیں، ہاتھ اس سے باتیں کرتے، اس کی محبت ہر ایک انچ سے ٹپکتی۔ یہ 25 سال اس نے کیسے اس کی محبت میں گزارے۔ وہ ہر بات نئے طریقے سے بیان کرتا اور وہ ہر بات اسے دلچسپی اور شوق سے سنتی اور انجوائے کرتی۔ جب وہ اس سے اس کے بارے میں دریافت کرتا تو وہ جھوٹ نہ بول پاتی۔ اس نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہ سوچا۔ بچپن کی وہ باتیں بچپن کی طرح ہی وقت کی ڈبیا میں قید ہو گئیں۔ وہ تو علیزے نہ ذکر کرتی تو شاید آغا حسن کا پریشر نہ ہوتا، تو وہ کبھی شاویز سے نہ ملتی۔ امی نے علیزے کے ہاتھ آغا حسن کا پیغام بھیجا، باقاعدہ پروپوزل دے دیا انہوں نے آج۔ علیزے نے ہمیشہ کی طرح ان کا مقدمہ لڑا۔ ایک بات بتاؤ علیزے، اس نے ٹیکسٹ کرتے ہوئے سر اٹھایا۔ دنیا کیا آغا حسن سے شروع ہو کر آغا حسن پر ختم ہوتی ہے؟ کیا وہ دنیا کا پہلا اور آخری مرد ہے؟ نہیں، وہ اطمینان سے بولی، لیکن وہ پہلا اور آخری مرد اس لحاظ سے ضرور ہے کہ اس کے علاوہ تمہیں محبت، عزت اور تحفظ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ شاویز بھی نہیں، وہ تم سے مخلص ہے، وفادار ہے، میں تمہیں لکھ کر دے سکتی ہوں۔ اسے یقین تھا۔ فریزے کو غصہ آیا۔ ایک بات بتاؤ علیزے، اس فیور کرنے کے عوض تمہیں کیا مل رہا ہے؟ یہ گھر، یہ جاب، یہ آسائش، یہ سب کچھ تو ہے نا، صرف اسی کے لیے کر رہی ہو یہ سب؟ مس فریزے زاویر، تم اپنی آنکھوں سے خود ساختہ نفرت کی پٹی اتار کر دیکھو کہ زندگی کی تلخ حقیقتیں تم پر آشکار ہوں۔ جس مشکل دور سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں نا، اکیلی عورتوں کا سروائیو کرنا کتنا مشکل ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان امدادی کیمپوں کا حال میں تمہیں کیا بتاؤں؟ تقسیم ہند کی تاریخ دہرائی جاتی ہے وہاں۔ ہم کیسے چھپ چھپ کر رہے اور پھر آغا حسن نے کیسے ہمیں بچایا اور شر چھپانے کو ٹھکانہ دیا۔ چلو مان لیا یہ سب اس نے تمہاری خاطر کیا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک منٹ سوچو، کیا اس نے تمہیں پا لیا؟ حالانکہ تمہیں حاصل کرنا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ دن رات اس کے بنگلے میں اکیلے گزار کر آئی ہو، مجھے یقین ہے وہ تمہارے کمرے تک نہیں آیا ہوگا، کبھی تم سے دست درازی کی کوشش نہ کی ہوگی۔ فریزے زاویر، صرف اس بات پر فوکس کرو، تمہیں حاصل کر لینا بہت آسان تھا، لیکن اس سے ایسا کچھ نہ کیا۔ تمہیں بھی تمہارے پیچھے گڑگڑاتا پھر رہا ہے۔ بات کمٹمنٹ کی ہے،
اسے تم سے محبت ہے یا عشق، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ تم سے مخلص ہے۔ بلا وجہ کی ضد بازی میں تم اپنا نقصان کرو گی۔ علیزہ جتنا سمجھا سکتی تھی سمجھا دیا، لیکن جانے پریزے کیوں سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ فی الحال تو اسے شاویز سے بڑھ کر کوئی نظر نہ آتا تھا۔ مبارک ہو، نئی سنڈریلا مل گئی؟ صبوحی نے توست پر جیم لگاتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے گرما گرم چائے کا گھونٹ پڑا تو زبان جل گئی۔ پرانی مل گئی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں تھی میڈم، میری 25 سالوں کی ریاضت تھی۔ اس کے لہجے میں غرور، فخر، مان کیا کچھ نہیں تھا۔ صبوحی کے اندر کچھ ٹوٹا، لیکن اس نے ظاہر نہ ہونے دیا۔ مسکرا کر کہنے لگی، ابلیس بھی کئی سالوں کی ریاضت اور عبادت کے بعد ایک غلطی پر دھتکارا گیا تھا اور شیطان کہلایا۔ ایک بات کہوں مس صبوحی، یہ جو تم طنزیہ گفتگو کرتی ہو نا، اس سے پرہیز کیا کرو۔ ایسا نہ ہو یہ دھتکار تمہارے حصے میں آئے۔ اس نے غصے سے کپ سوسر میں پٹکا اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ صبوحی اطمینان سے سلائس کا کونا کترتی رہی۔ وہ اس کیسے رویوں کی عادی تھی۔ اب کہاں کی تیاری ہے؟ جہنم میں جا رہا ہوں۔ اوہو، وہ زور سے ہنسی۔ نئی پالیسی بن گئی ہے کیا؟ اب جہنم میں انٹری انٹرویو کے بعد ہوا کرے گی؟ لو جی، یہاں بھی سفارش۔ چھوڑو، اچھی بات ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے اور کچھ ہم غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ اس نے ہنستے ہنستے دعا دی اور شاویز چیئر پر ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا، منحوس، دل ہی دل میں اسے کوسنوں سے نوازتا۔ آج اس نے انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ جب سے اس کی پریزے سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ پریزے کے سوال کرنے سے پہلے وہ ایک مضبوط مقام پر کھڑا ہو اور اسے اپنے بارے میں بتانے میں شرمندگی نہ ہو۔ اسے امید تھی کہ اسے یہ جاب مل جائے گی اور وہ سرخرو ہو جائے گا۔ انٹرویو کے بعد اسے آئمہ باجی کی طرف جانا تھا۔ ان کی کال آئی تھی، انہوں نے بلایا تھا۔ وہ مختلف اندازے لگاتا ان کے گھر تک آیا۔ آئمہ کے شوہر نکل رہے تھے۔ اس نے سلام کیا، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا اور ساتھ ہی معذرت بھی کی، انہیں ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے تاکید کی وہ کھانا کھا کر جائے۔ آئمہ باجی لان میں مل گئی۔ وہ ان کی ساس کے ساتھ دھوپ میں بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی۔ آئمہ بہت خوش قسمت تھی، اسے شوہر کے ساتھ ساتھ اچھا سسرال ملا تھا۔ وہ اسے اور اس کے گھر والوں کو بھرپور عزت اور محبت دیتے، اور جواباً آئمہ باجی نے بھی کبھی بہو بن کر نہ دکھایا۔ وہ بھی گھر میں ایسے رہتی جیسے بیٹی ہوں۔ آئمہ باجی اسے دیکھ کر خوش ہوئی۔ وہ سلام کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ سب کا حال احوال پوچھ لینے کے بعد آئمہ کی ساس تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئیں اور وہ آئمہ باجی کی طرف منتظر نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ حماد بتا رہے تھے کہ تم آج کل کسی لڑکی کے ساتھ پھر رہے ہو۔ ان کا اتنا غیر متوقع سوال، وہ جواب بھی نہ دے پایا۔ وہ چوری کرتے پکڑا گیا تھا، وہ بھی ایسے بندے کے ہاتھوں جو اس کی بہن کا شوہر تھا۔ وہ وہی ہے۔ کافی دیر بعد اس سے یہی جواب بن پڑا۔ اب وہ سیریسلی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ شادی کو 5-6 ماہ لیٹ کر دیتا تو کیا قباحت تھی۔ کوئی بھی ہو، انہوں نے دلچسپی نہ دکھائی۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ تم ایک شادی شدہ مرد ہو، اور دوسری بڑی بات، جس لڑکی کے ساتھ تم پھر رہے ہو، حماد بتاتے ہیں کہ اس کی ریپوٹیشن کچھ اچھی نہیں۔ انہوں نے فروغ کے ساتھ کھیلتے ہوئے بات جاری رکھی۔ نہیں آئمہ باجی، وہ تڑپ اٹھا، وہ اچھی لڑکی ہے۔ ہاں، غیر مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اگر اچھی بات ہے اور با کردار ہونے کی علامت ہے تو پھر واقعی وہ دنیا کی اچھی لڑکی ہے۔ وہ استہزائیہ ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے آئمہ باجی، حماد بھائی کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ اب اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ پریزے ایسی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس کا دل اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ شاویز، اس لڑکی کے آغا حسن کے ساتھ تعلقات ہیں، جانتے ہو؟ آغا حسن کو؟ کون ہے؟ حماد کے چچا اور اس وقت کے بزنس ٹائکون۔ یہ لڑکی کئی ماہ ان کے اسلام آباد والے گھر میں رہ چکی ہے۔ حماد نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کی ماں اور بہن کو بھی۔ آغا حسن نے گھر لے کر دیا، اور اس کی بہن علیزے انہی کی ٹیکسٹائل مل میں کام کرتی ہے اور اچھی سیلری لیتی ہے۔ یہ سب کچھ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آج کل بغیر کسی مطلب کے کون مراعات دیتا ہے، لیکن ہمیں ان سب سے غرض نہیں۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں کہہ سکوں اس لڑکی سے دور رہو، کیونکہ حماد کے بقول یہ لڑکی آغا حسن کے منظور نظر ہے، اس لیے تمہیں اس سے ہرگز نہیں ملنا چاہیے، ورنہ آغا حسن تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انہوں نے بلاخر سچ بات اگل دی۔ اور تمہیں زندگی بہت عزیز ہے شاویز، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بوڑھے ماں باپ کے بارے میں سوچ لینا۔ انہوں نے بات ختم کی۔ شاویز تو یوں بیٹھا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ اس سے گھنٹوں باتیں کرتا تھا اور کبھی محسوس نہ ہوا کہ وہ لڑکی سے دھوکہ دے رہی ہے یا اس کی محبت بناوٹی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آئمہ باجی کے گھر سے اپنے گھر تک وہ کیسے پہنچا۔ صبوحی لان میں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی۔ پاس دھرے ٹرانزسٹر پر گانا بج رہا تھا اور دونوں پاؤں سامنے ٹیبل پر پسارے دنیا اور مافیا سے بے خبر تھی۔ صبوحی کے شوق سارے کے سارے اولڈ فیشن کے تھے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی اور وہ ابھی تک امی کے ٹرانزسٹر پر فرمائشی گیتوں والا پروگرام سنا کرتی۔
وہ عشق جو ہم سے روٹھ گیا، اب اس کا حال سنائیں کیا۔ اتنی پرانی آواز میں ایک نئی آواز شامل ہو گئی۔ صبوحی گلوکارہ کے ہم سراہی کر رہی تھی اور بلا شبہ وہ بہت اچھا گاتی تھی۔ شاویز تھکے قدموں سے لان میں بنے سٹیپس پر بیٹھ گیا اور بے دہانی میں ہی نظریں صبوحی پر جما دیں۔ وہ اب بھی اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ باہر سے کوئی گیند تھک سے ٹرانزسٹر پر لگی اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ اس سے آتی آواز بند ہو گئی۔ صبوحی نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی اور ایک دم ہی سامنے بیٹھے شاویز پر نظر پڑی۔ جانے کب سے وہ ٹکٹکی باندھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹرانزسٹر اٹھایا، خالی کپ ٹرے میں رکھا اور جلدی سے اندر جانے کو تھی کہ شاویز کی بات نے روک لیا۔ تم اندر سے اتنی پرانی ہو، امی کے زمانے کے گانے کتنے شوق سے سنتی ہو۔ جو مزہ پرانے گانے سننے میں ہے نا، آج کل کے گانوں میں نہیں۔ موسیقی، شاعری، سب کچھ ملے گا اس میں۔ چائے پئیں گے؟ وہ دوبارہ اندر کی طرف مڑی۔ ہاں، کمرے میں لے آؤ۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس سے پہلے اندر چلا گیا۔ صبوحی نشانے اچکائے اور کچن میں آ گئی۔ وہ عشق جو ہم سے، اب وہ خود گنگنا رہی تھی۔ چائے لے کر جب وہ کمرے میں آئی تو شاویز آڑا تھرچا بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر دھری اور دراز میں سے کچھ تلاش کرنے لگی، شاید کمرے میں رکے رہنے کا جواز ڈھونڈ رہی تھی۔ شاویز کا موبائل مسلسل بج رہا تھا لیکن وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ صبوحی نے تھوڑا اچک کر دیکھا، اسکرین پر سنڈریلا لکھا آ رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر شاویز کے پاس رکھا۔ سنڈریلا ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ اب اس کے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ایک ہجر جو ہم کو لاحق ہے، وہ دوبارہ گنگنانے لگی۔ آج موسم خطرناک ہو رہا تھا۔ کالے بادل امٹتے چلے آ رہے تھے۔ ماحول نیم تاریک تھا۔ گھروں میں مدھم مدھم لائٹیں جگمگا رہی تھیں۔ ایسے میں جب شاویز نے کہا کہ وہ اس کے گھر آ رہا ہے تو اس کی عجیب سی کیفیت ہوئی۔ اس نے موسم کی مناسبت سے پکوڑوں اور میٹھے پکوڑوں کی تیاری کی۔ اماں اس کے اتنے ایکسائٹڈ ہونے سے جان گئیں کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے چائے کے ساتھ کچھ اور لوازمات منگا لیے۔ اگر پریزیں خوش ہے تو انہیں کیا؟ آغا حسن ان سے سب کچھ چھینتا ہے تو چھین لے۔ بادل نے زور سے گرج کر اپنے غصے کا اظہار کیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ایسے سردیوں کی بارش پسند تھی۔ اس نے دیکھا شاویز اپنی گاڑی کھلے گیٹ سے اندر لا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی، پھر کھڑکی پر کھڑی بارش پر۔ شاویز نے گاڑی سے نکلتے ہی امبریلا کھول کر سر پر تانی۔ اکیلا ہی آیا ہے؟ علیزہ نے پیچھے سے اچک کر شاویز کو دیکھنا چاہا۔ تم تو کہہ رہی تھی شاید اس کے گھر والے بھی۔ میں نے کب کہا؟ وہ تو امی کا اندازہ تھا۔ اچھا جاؤ نا، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولو، اس نے بے حد اتاولے پن سے کہا۔ علیزہ باہر نکل گئی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا جائزہ لیا۔ مجنڈا کلر کے ہلکے کام والے سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے پریزے سے کچھ کام ہے، پلیز اسے جلدی بلا دیں۔ علیزہ نے اسے بٹھاتے ہی اس نے نزت سے کہا۔ اس کے تیور اچھے نہیں تھے۔ وہ جا کر پریزے کو بلا لائی۔ وہ اسے پکوڑے جلد لانے اور امی کو بھیجنے کا کہہ کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ اس نے سلام کیا۔ شاویز کے اندر اٹھتے جوار بھاٹے نے اسے جواب دینے ہی نہ دیا۔ اس نے سوال داغا، یہ گھر آغا حسن نے تمہیں کیوں لے کر دیا؟ کوئی اسے فائر مار دیتا تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ سوال اتنا تکلیف دہ نہیں تھا جتنا لہجہ۔ تم آغا حسن کے گھر کیا بن کر رہتی رہی ہو؟ تم نے بتایا نہیں؟ اگلا سوال آیا۔ وہ تو اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ وہ جواب کیسے دیتی؟ معاف دماغ کے ساتھ وہ ایک ٹک اس کی شکل دیکھی گئی۔ وہ کیا پوچھ رہا تھا؟ کیوں؟ پریزے کی سمجھ میں نہ آیا۔ یہ یک بیک اسے آغا حسن کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا؟ اور اگر چل بھی گیا تو وہ کیا سوچ کر بیٹھ گیا تھا؟ تم جواب نہیں دے رہی؟ اس کا مطلب ہے جو لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں سچ ہے۔ تم نے ایک وقت میں دو لوگوں کو محبت کا جھانسا دیکھ رکھا ہے، ایک کے گھر میں رہ رہی ہو تو دوسرے کے گھر میں گھسنے کے پلان بنا رہی ہو۔ اونچی آواز میں بول رہا تھا اور پریزے ہولے ہولے نفی میں سر ہلا کر روتے چلے جا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے شاویز، اس نے ہلکی سی صدائے احتجاج بلند کی۔ تم ایسا ہی ہے، شکل سے کتنی معصوم اور بھولی لگتی ہو، لیکن تمہارا بیک گراؤنڈ یہ ہوگا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم نے میرے 26 سال کی محبت داغدار کر دی۔ تم سنڈریلا نہیں ہو سکتی، میری سنڈریلا اتنی بے حیا نہیں ہو سکتی۔ وہ گرج رہا تھا اور پریزے کانوں پر ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے شاویز، تمہیں غلط فہمی۔ وہ گڑ گڑائی اور محبت کی بھیک مانگ کر نہیں لی جاتی۔ اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی۔ سامنے والا سیکھ پاتا۔ دونوں ہاتھوں سے کیچڑ بڑھ بڑھ کر اچھال رہا تھا اور اپنا آپ بچانے کی سعی میں وہ خود کو زخمی کر رہی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جب ملتا تو گویا منہ سے پھول جھڑتے۔ تم جیسی عورتیں، اخ تھو، اس نے فرش پر تھوکا، قابل نفرت اور قابل شٹ اپ مسٹر شاویز۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ علیزہ چلائی، کس ناطے سے آپ اتنا کیچڑ اچھال رہے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں میری بہن سے سوال کرنے والے، اس کے کردار کی تصحیح کرنے والے؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ شادی شدہ ہو تم، ایک کے ساتھ گھر بسایا اور دوسری کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائے سارے دن شہر میں گھومتے ہو، یہ ہے تمہاری شرافت؟ میں تھوکتی ہوں تم پر اور تمہاری نام نہاد محبت پر، اور آج کے بعد میری بہن کے راستے میں مت آنا ورنہ بخیے ادھیڑ کر رکھ دوں گی، سمجھے؟ نکلو یہاں سے۔ علیزہ نے سائڈ پر ہو کر اسے راستہ دیا۔ پریزہ تو وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھے اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ امی دم بخود ساری کارروائی دیکھ رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ سب یہ الزامات کی بوچھار، ایک بارش باہر تھی اور ایک اندر۔
4 दिन हुए नहीं तुम्हारे ताल्लुक को और तुम हमसे हमारे किरदार की वजाहतें मांगो। अलीज़ा फिर चीखी, सुना नहीं, यहाँ से निकल जाओ, आइंदा कभी इस घर की दहलीज पार मत करना, ख्वामखा एक मासूम लड़की बेवा हो जाएगी। अलीज़ा का गुस्सा थमने में ना आ रहा था। शावेज इसे एक तरफ धकेलता बाहर निकल गया और वो नीचे बैठकर इसे बहलाने लगी। कितने दिन गुजर गए, इसे यूं बेहिसो हरकत पड़े। शावेज के अल्फाज किसी अनी की तरह रूह में पेवस्त थे। तकलीफ इस कदर ज़्यादा थी कि कोई बात इसकी शिद्दत को कम ना कर सकी। आंसू थे कि थमने का नाम ना लेते। इतनी गहरी मोहब्बत तो ना थी इसे शावेज से, फिर इसके लफ्ज़ों ने क्यों इसकी रूह को छेड़ डाला। वो आगा हसन के बंगले में खुशी से तो जा कर नहीं रही थी, इसने तो एक बार भी इन सारी बातों का बैकग्राउंड जानने की कोशिश ना की और मुगल्लज़ात का तूफ़ान इस पर बरसा। वो 25 साल की मोहब्बत को एक लम्हे में खाकस्तर कर गया। अलीज़े और अम्मा ने इसके बाद इससे एक लफ्ज़ न कहा। वो कुछ कह भी ना सकती थी, इसे खुद ही इस फेज से बाहर आना था और इसके लिए वो जितना टाइम चाहे लेती, इन्हें कोई मसला ना था। और वह एक बेहद चमकीली सुबह थी। अवाइल मार्च के दिन थे, हर तरह बहार ने डेरे डाल रहे थे। फिजा में खुशगवार सी महक रची थी और शायद इनकी हन्नाई हाथों की महक भी शामिल थी। इसने सरस सा नीचे झांक कर देखा। आगा हसन नीचे लॉन में खड़े मुलाजिम से कुछ कह रहे थे। ये वही खिड़की थी, वही कमरा था, लेकिन आज ये सब बहुत हसीन लग रहा था। आज जहन पर कोई बोझ ना था। वो असीर मोहब्बत होकर यहाँ आई थी। इसने अलीज़े की बात पर यकीन कर लिया कि सिर्फ आगा हसन ही है जो इसकी मोहब्बत और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। शाफेज़ की चंद दिनों के साथ को वो बुरा ख्वाब समझकर भुला चुकी थी। बीबी साहब नाश्ते पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मुलाजमा ने अंदर आकर कहा। इसने आईने में अपने सरापे में को देखा। फ़ान कलर का इंतहाई नफीस काम वाला जोड़ा बिना मेकअप और जेवरात के वो क़यामत ढा रही थी। मोहब्बत का अपना एक हुस्न होता है और आगा हसन की बेलौस मोहब्बत का सारा हुस्न इसे सूख चुके थे। वो सहज सहज चलती नीचे आई। आगा हसन इसके मुंतजिर थे। आंखों में शौक का जहां समेटे वो अपने आप में सिमरतीन के सामने वाली कुर्सी में बैठ गई। नई जिंदगी में खुश आमदीद जहां। इनके लहजे ने इसे नज़र झुकाने पर मजबूर किया। वो इसे अपना जहान समझते थे और इसी नाम से बुलाते। जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा था। वो शुक्र मनाती फिर रही थी और ये कोई 1.5 साल बाद की बात थी। आइमा किनन की शादी के मौके पर वो और शावेज एक बार फिर रूबरू थे। वो सुबूही के नाज नखरे उठाता फिर रहा था जो वो एकदम सामने आई। वो एक लम्हे को तो घबरा ही गया। मेरा नाम मिसेस आगा हसन है, मैंने अपना तारुफ करवाया। इसने अपना तारुफ करवाया। वो चुप ही रहा। सुबूही ने एक नज़र इस पर डाली, फिर शायद उठाना भूल गई। वो थी ही ऐसी। तो मिस्टर शावेज, मैं आपको ये बताने आई थी कि अल्लाह ने हर प्रिंस के लिए एक सिंड्रेला उतारी है और सिंड्रेला का एक प्रिंस, बस हम पहचान नहीं पाते, गलती कर जाते हैं, लेकिन इसमें शायद हमारा कसूर नहीं होता। अल्लाह इन गलतियों से हमें सिखाता है, सही रास्ता दिखाता है और हमें हमारे परफेक्ट पार्टनर से मिलवाता है। वो जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। आपने पूछा था ना कि मिस्टर शावेज मैं आगा हसन के घर क्यों रही, तो मिस्टर शावेज, आगा हसन ने मुझे इन गुंडों से बचाया था जो इमदादी कैंप से मुझे उठा कर ले गए थे। वो असर और रसूख वाले लोग थे और उन्होंने अपने किसी बड़े के यहाँ मुझे पहुँचाना था और आगा हसन ने इनसे बचाकर मुझे अपने घर में पनाह दी ताकि मैं लोगों से महफूज रह सकूँ। उन्होंने मुझे छुपा कर रखा वहाँ क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते थे। मुझे ये हकीकत बहुत बाद में पता चली और जिस दिन पता चली मैंने इसी दिन आगा हसन से शादी कर ली, क्योंकि मैं जान गई थी कि आगा हसन से बढ़कर मुझे कोई नहीं चाह सकता और ना इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। तुम्हारी 26 साल मोहब्बत सच्ची थी या झूठी मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, इतना ज़रूर जान गई कि हर सिंड्रेला हर किसी के लिए नहीं होती और ये कि हर सिंड्रेला को इसका प्रिंस और हर प्रिंस को इसकी सिंड्रेला ही मिलती है। बस ज़रा पहचानने की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है और शुक्र भी। वो अपनी बात मुकम्मल करके रुकी नहीं। शावेज सर झुकाए खड़ा था। सबूही शाकी नज़रों से इसको देखती रही। किसी ने ट्रैक चेंज किया था। सज्जाद अली की आवाज़ बिखरी, किसी और की दुल्हन न बन जाना सिंड्रेला, मेरा इंतज़ार करना, मैं रास्ते में हूँ, मेरा इंतज़ार करना। शावेज ने सबूही की तरफ देखा और किसी ख्याल के तहत मुस्कुराया। इंतज़ार कैसा? इसकी दुल्हन इसके पास खड़ी थी और वो इसकी सिंड्रेला थी। इसने हाथ बढ़ाकर सबूही को अपने करीब किया। परीज़े सही कह गई थी, हर किसी को इसकी सिंड्रेला मिल ही जाती है, बस पहचानने की ज़रूरत है। So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like it. It's the only source of motivation for me. बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए नॉवल के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में शामिल रखें। अल्लाह हाफिज़।